अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि वालेकुम व अस्सलाम। बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। सलाम रहमतुल्लाह। आप में से कोई एक दफ़ा दोबारा से उनको लिंक भेज दीजिए, वो ऑनलाइन आ नहीं पा रही हैं। ठीक है, प्लीज़ कोई भी लिंक भेज दीजिए उनको, क्योंकि मैं अब रुकना नहीं चाह रही हूँ बीच में। मैं आप सबको म्यूट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, लास्ट सेशन में हमने कंप्लीट किया था अप टू आया नंबर 170 ऑफ सूरह अल आराफ। इंशाल्लाह आज हम स्टार्ट करेंगे आया नंबर 171 ऑफ सूरह अल आराफ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ नतक़नल जबल फ़ौक़हुम कअन्नहु ज़ुल्ला व ज़न्नु अन्नहु वाक़िउम बिहिम ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वा वज़्कुरू मा फ़ीही लअल्लकुम तत्तक़ून। व इज़ एंड व्हेन, नतक़ना, नतक़ना के रूट लेटर्स हैं नून ता क़ाफ। नतक़ा यंतुक़ु नतक़ुन, नतक़ा यंतुक़ु नतक़ुन, यानी किसी चीज़ को उठाना। तो वह इस नतक़ना, एंड व्हेन वी रेस्ड, अल्लाह ताला कह रहे हैं एंड व्हेन वी रेस्ड, और जब हमने उठाया, अल जबल, पहाड़ को, द माउंटेन, किस चीज़ के ऊपर, फ़ौक़हुम, अपॉन देम या अबव देम, यानी व्हेन वी रेज्ड द माउंटेन अबव देम, उन लोग बनी इसराइल की बात हो रही है, उनके ऊपर जब हमने माउंटेन को उठा दिया, कअन्नहु, एज इफ इट वाज जुल्ला। जुल्ला मीन्स साया या कैनपी या शेड कह लें, इंग्लिश में आप शेड कह लें या कैनपी कह लें। एंड व्हेन वी रेज द माउंटेन अबव देम एज इफ इट वाज अ कैनपी और अ शेड, तो क्या हुआ, वज़न्नु, एंड दे थॉट, ज़न नून नून, ज़न्ना यज़ुन्नु ज़न्नुन, तो एंड दे थॉट यानी उन्होंने गुमान किया, उन्होंने सोचा, अन्नहु दैट इट वाक़िउम बिहिम। वाक़िउम जो लफ्ज़ है उसका मतलब ये है, ये इस्मुल फ़ाइल है मस्दर से, यानी गिर पड़ने वाला, वाव काफ यानी होने वाला, गिर पड़ने वाला, तो उसके लिए दैट इट वुड फॉल अपॉन देम। पूरा सेंटेंस सुने, एंड व्हेन वी रेज्ड द माउंटेन above them as if it was a canopy or shade, and they thought that it would fall upon them। और जब उठाया हमने पहाड़ को उनके ऊपर, गोया के वो साइबान था, गाया के वो साया था, और उन्होंने गुमान किया कि वो इन पर गिर पड़ेगा, इन पर गिर पड़ेगा। खुजू मा आतैनाकुम, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं खुजू, अल्लाह ताला ने कहा खुजू, वी सेड, अब वी सेड लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये खुजू यानी ले लो, एक हुक्म दे रहे हैं अल्लाह ताला, खुजू ले लो, टेक मा आतैनाकुम, व्हाट वी हैव गिवन टू यू, बिकुवा विद स्ट्रेंथ, एंड टेक व्हाट वी हैव गिवन टू यू विद स्ट्रेंथ, कुवत के साथ पकड़ लो, फर्मली पकड़ लो। सो इंग्लिश में आप ये भी कहेंगे, टेक व्हाट वी हैव गिवन टू यू विद स्ट्रेंथ और फर्मली। वज़कुरू मा फीही लअल्लकुम तत्तकून, वज़कुरू एंड रिमेंबर what is in it, मा फीही what is in it, लअल्लकुम तत्तकून, so that you may become conscious of Allah, so you may gain conscious of Allah। तो हमने कहा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मतलब इसका यही है कि जो हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मजबूती, जो हमने तुम्हें दिया है इसे मजबूती से थाम लो, और याद रखो इसमें जो कुछ है इसे, ताकि तुम परहेजगार बनो, ताकि तुम तकवा इख्तियार करो। उर्दू में लिखा होता है परहेजगार बनो, लेकिन मुझे लफ्ज़ तकवा पसंद है, तकवा का कोई मुतबादिल नहीं है, तो आप यही कहें कि ताकि आप तकवा इख्तियार करें। इसकी तफसीर देख लेते हैं, वह इज़ नतक़नल जबला फ़ौक़हुम, और जब अल्लाह ताला ने माउंटेन को रेज़ किया उनके ऊपर, अल्लाह ताला ने किस तरह रेज़ किया कि वो ऐसे लग रहा था जैसे एक टावर ऊपर आ गया है, कअन्नहु ज़ुल्ला, जैसे एक कैनपी है, जैसे एक शेड है, जैसे क्लाउड है। यानी इससे क्या नजर आता है, अल्लाह की अजमत नजर आ रही है कि पहाड़ को उठा के अल्लाह ताला ने ऊपर रख दिया। एन इम्पेंडिंग जजमेंट, यानी जजमेंट अभी होने वाली है, फैसला अभी होने वाला है। कअन्नहु ज़ुल्ला वज़न्नु अन्नहुम वाक़िउम बिहिम, जैसे आपको बताया कि, और वो गुमान कर रहे थे, वो सोच रहे थे, वो इसी ख्याल में थे अभी ये उनके ऊपर गिर जाएगा। अब सब कोई मुफस्सिरीन है वो ये कहते हैं क्योंकि उन्होंने इनिशियली रिलक्टेंस शो की थी कि तौरा के कमांडमेंट्स को एक्सेप्ट करें, इसीलिए अल्लाह ताला ने उनके लिए एक इतना डरावना साइन, टेरिफाइंग साइन भेजा, पावरफुल साइन भेजा, और उनसे कहा कि जो कुछ मैं आपको दे रहा हूँ इसको कुव्वत से पकड़ो, इसको मजबूती से पकड़ो, होल्ड फास्ट टू इट, यानी क्या, इसको फुल कमिटमेंट से पकड़ो, सीरियसनेस से पकड़ो,
ہم لوگ جب قرآن پڑھتے ہیں سیریسلی پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں چلو قرآن ختم ہو جائے جلدی جلدی، 10 قرآن ختم، 20 قرآن ختم، وتھ فل کمٹمنٹ، وتھ سیریسنس، اور لیزینس سے نہیں پڑھو کیا بس پڑھ رہے ہیں زبردستی پڑھ رہے ہیں، نہیں، اور ریلکٹنس سے بھی نہ پڑھو۔ اللہ تعالیٰ کس چیز کے بارے میں کہہ رہے ہیں؟ تورا کے بارے میں کہہ رہے ہیں، وہ جو ٹیبلٹس اللہ تعالیٰ نے دیے تھے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں، تو قرآن کے بارے میں تو اور سخت، زیادہ فرم وہ ہیں ہمارے لیے احکامات۔ بس کرو معافی ہی، اور اللہ کہہ رہے ہیں اور جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو یاد رکھو، ایڈہیئر کرو، اس کو اسٹڈی کرو، اس کو ڈسکس کرو، اس کو آپس میں اس کی ذکر کرو، جیسے اب ہم کریں، بس کرو ہم ذکر کر رہے ہیں، اور پھر اس کو کیا کرو؟ اپلائی کرو۔ جو قرآن ابھی ہم نے کلاس سے پہلے، سوری میری تکیہ گر گئی تھی، تو کلاس سے پہلے جو اب ہم بات کر رہے تھے کہ صرف اس کو پڑھنا نہیں ہے، اس کو پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو اندر اندر ڈائجسٹ کرنا ہے، ریٹین کرنا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے، اور اس کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ریزن یہ سب کا کیا ہے؟ سو دیٹ یو میں اٹین تقوی، یعنی کہ اب اللہ کے کانشیس بن جاؤ۔ لیکن اسرائیلیوں نے کیا کیا؟ دے ریمین، بنی اسرائیل دے ریمینڈ دا سیم، انہوں نے اپنے پلیجز توڑ دیے، وہ نافرمانی پہ آ گئے، اور انہوں نے اس کی وجہ سے کیا ہوا؟ اللہ کے غصے کو پکار لیا، اللہ کے غضب کو پکار لیا۔ انہوں نے یہ پروف کر دیا کہ وہ اللہ کی جتنے بھی احسان ہیں، جتنے بھی احسانات ہیں، جتنے باؤنٹیز ہیں، ان کا وہ شکر نہیں ادا، اللہ کے فیورز کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے جو اللہ نے ان کو دیے ہیں، اور اسی لیے ان کے پلیجز بھی انہوں نے بریک کیے، اسی وجہ سے ان کو پنشمنٹ بھی آئی۔ اب نیکسٹ ہے 172، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا ان تقولوا یوم القیامت انا کننا عن ھذا غافلین۔ یہ اب سب کو معلوم ہے اس کے بارے میں، لیکن چلیں اس کے ورڈ فار ورڈ اب ہم پڑھ لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، اینڈ وین ٹک، کون ٹک؟ ہی ٹک، اور ہی ٹک کے آگے آئے گا رب کا، سبجیکٹ آ رہا ہے رب کا، اینڈ از اخذ رب کا، اینڈ وین ٹک یور رب من بنی آدم، فرام دا چلڈرن آف آدم۔ اب بنی اسرائیل کی بات نہیں ہو رہی، پورے آدم کی بات ہو رہی ہے، بنی آدم کی، یعنی ہم سب کی، من ظہورہم، فرام دیر بیکس یا فرام دیر لوئنس کہتے ہیں، کس چیز کے؟ ذریتہم، دیر ڈیسینڈنٹس اینڈ دیر آف اسپرنگس، دیر سولس، سب کو۔ انگلش میں پھر ریپیٹ کرتی ہوں، اینڈ وین ٹک یور رب فرام دا چلڈرن آف آدم، فرام دیر لوئنس یا فرام دیر بیکس، دیر ڈیسینڈنٹس یا آف اسپرنگس، سولس بھی کہہ سکتے ہیں، روحوں سے، اور جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کو، اور جب نکالا آپ کے رب نے بنی آدم کو ان کی، بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد کے، ان کے آف سپرنگ کو۔ اب یہ یاد رکھیے گا، اشہدہ، میں آپ کو کلاس سے پہلے اگزامپل دے رہی تھی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، وَأَشْهَدَ یعنی ان سے ٹیسٹیفائی کر، شین ہا دال وہی ہے، لیکن فارم یہ ہے کہ ان سے لیا گیا، ان کو، انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا، انہوں نے وٹنس دی، انہوں نے شہادت دی، اینڈ میڈ دیم ٹیسٹیفائی اینڈ میڈ دیم گیو وٹنس اوور دیم، اللہ انفسہم، اپون دیم سیلوز، اوور دیم سیلوز، الست بربکم، ایم آئی ناٹ یور رب۔ ابھی یہ اشہدہ یشہدو کی میں اگزامپل دے رہی تھی، شین ہا دال اس کے روٹ لیٹرز ہیں، اشہدہ یشہدو اشہادن، اس کا فارم کیا ہے؟ فارم 4، کسی اور سے وٹنس لینا، ٹیسٹیفائی کرانا، اور کیا ٹیسٹیفائی کرایا؟ ایم آئی ناٹ یور رب، الست بربکم، ایم آئی ناٹ یور لارڈ، ایم آئی ناٹ یور رب۔ انہوں نے کیا کہا؟ قالو، دے سیڈ، بلا، بلا مینز یس آف کورس، بلا شہدنا، وی ہیو ٹیسٹیفائڈ۔ اب دیکھیں وہ اشہد تھا، یہاں پر شہدہ یشہد شہادتن، یہ فارم کون سا ہے؟ 1 ہے، سمپل۔ تو شہدہ یشہد شہادتن، اور انہوں نے گواہ بنایا خود پر کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ نے انہیں گواہ بنایا ان کے اوپر، ان کی جانوں پر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ وہ بولے کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، شہدہ یشہد شہادتن، یعنی کہ ہم گواہی دیتے ہیں، شہدنا، وی ٹیسٹیفائی۔ اس کا دیکھتے ہیں اب اس کے 172 کی کیا تفسیر ہے۔ سمپل ہے لیکن وی ہیو ٹو نو ایوری تھنگ۔ اور جب آپ کے رب نے بنی آدم کے بیکس پہ سے، ان کے آف سپرنگ سے، ان سے ایک میثاق لیا، ایک میثاق لیا، ایک کووننٹ لیا، اور ان سے ٹیسٹیفائی کرایا کہ کیا میں آپ کا رب نہیں ہوں، اور انہوں نے ٹیسٹیفائی کیا، انہوں نے افرم کیا۔ یہ جو کووننٹ ہے اس کو فیمس کووننٹ کہتے ہیں، دا سیکرڈ کووننٹ کہتے ہیں، اس کو میثاق کہتے ہیں، میثاق۔ تو ایوری سنگل سول، آپ، میں، اور ہر سنگل سول جو ہے، بیفور وی ور بورن، بیفور برتھ، بور دس وٹنس ٹو دا ربوبیہ آف اللہ،
اللہ کی لارڈشپ، اللہ کی ربوبیت کا ہم نے یہ خود، یہ ہم نے پلیج کیا، اللہ نے ہم سے پوچھا اور ہم نے کہا شہیدنا، ہماری روحوں نے، ہمارے جو بھی، ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تو ہم سب نے یہ کہا کہ جی ہم مانتے ہیں آپ کی الست کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ اس لیے جو انسان پیدا ہوتا ہے، ہم سب، میں اور آپ، ہمارے اندر یہ ایک فطرتی چیز ہے، ایک فطری چیز ہے، اس کو فطرہ کہتے ہیں۔ دس از دس نیچرل انکلینیشن بائی برتھ، اور یہ انکلینیشن چینج ہو سکتی ہے کرپٹ بلیفز کے ساتھ، جو کہ ہماری سول کو انفلوئنس کرتے۔ مسلمان بھی بہک سکتا ہے اور غیر مسلم بھی ہدایت پہ آ سکتا ہے۔ تو دیکھیں، کیونکہ سب کے اندر یہ فطری چیز ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن آپ جو ہے یہ کہیں کہ ہم اس سے غافل تھے، ان کننا عنہا غافلین، ہم غافل تھے اس سے۔ میننگ اللہ تعالیٰ ٹیسٹ کر رہے ہیں ایوری ون کو، یہ پوچھ کے ہر انسان کو افرم کرانے کے لیے کہ جو ہمارے انیٹ نیچر میں ہے اس کو ہم اگنورنس نہیں کہہ سکتے۔ کوئی سول، کوئی روح، کوئی انسان، کوئی ذی روح کہتے ہیں نا، وہ اپنے آپ کو جاہل نہیں کہہ سکتا اس چیز سے۔ ٹھیک ہے، ہم نے اسکول نہیں گئے ہوں، کالج نہیں گئے ہوں، یونیورسٹی نہیں گئے ہوں، دین کی تعلیم نہیں، لیکن یہ ہمارے فطرت کے اندر ہے، الست بربکم، اور ہم کہتے ہیں شہید بلا شہیدنا۔ تو اس لیے ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ الٹیمیٹ پروف جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیا ہے ان لوگوں کے لیے جو غافل ہیں، اور یہ کومننٹ جو یہ ہمارے میموریز کے اندر ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نو بڈی ہیز فار گاٹن اٹ، اٹ از دیر، اٹ از ڈیپ ان سائڈ ایوری ونس ہارٹ۔ اور یہی دا اسٹرانگسٹ فیکٹر ہے کہ جو ہمیں اللہ کی توحید پر ماننے کے لیے، ٹو بلیو ان دا وننس آف اللہ، یہ سب سے بڑا فیکٹر ہے۔ کوئی اس سے بڑا فیکٹر نہیں ہے، کوئی اس سے بڑا انفلوئنس نہیں ہے جو ہمیں اگنورنس میں ڈال دے یا ڈاؤٹ میں ڈال دے۔ جو ایک دفعہ توحید پہ آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھتا ہے، انلیس وہ خود سے کرپٹ ہو جائے اور شیطان اس پہ کنٹرول پا لے۔ تو کوئی بھی ایسا نہیں، دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو، منافق ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ کسی کریٹر کو نہیں جانتا ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی کریٹر ہے اور وہ کریٹر ان کو کنٹرول کرتا ہے، ایون اگر وہ اس کو کسی اور نام سے پکارتا ہو۔ ہم تو اللہ کہتے ہیں، ہمارے لیے ہمارا اللہ اللہ ہے، لیکن اگر وہ کوئی اور نام سے پکارتا ہو، وہ اس کو بھگوان کہتا ہے کہ جو بھی کہتا ہے، جو بھی کہتا ہے ہمیں نہیں پتا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی اور چیز کو ورشپ بھی کرتا ہے، مطلب شرک بھی کرتا ہے، تاکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب لے کے جا رہا ہے، تو وہ شرک بھی کرتا ہے۔ یا تو اللہ کو ایسے ایٹریبیوٹس دے دیتے ہیں کہ جو اللہ کو بلونگ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے ایٹریبیوٹس جو ہیں، اللہ کے اسماء و صفات ہیں، اس کو چینج نہیں کر سکتے، وہ جو ان کو بلونگ نہیں کرتے وہ نہیں ڈال سکتے، ہم اپنے آپ سے نہیں ایڈ کر سکتے ہیں۔ یہ آگے بھی آئے گی، آئی تھنک ایک آیت میں ابھی پھر آئے گی۔ یا وہ ان کو ایسے ریفر کرتے ہیں اللہ کو جو اللہ کو بفٹ نہ کرے۔ اسی لیے ان ٹائمز آف کرائسس آپ دیکھیں، میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ جب پلین میں ہوتا ہے، جب پلین ٹربولنس کرتا ہے نا، اس وقت ہی ہمیں خیال آتا ہے پلین میں، اس وقت وہ جو ان کا انکلینیشن ہے، فطری جو چیز ہے نا جو اندر ہے، وہ بھی ابھر آتا ہے، وہ بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ ایون ان دوز پیپل جو کہتے ہیں ہم ایتھیسٹ ہیں، میرے پاس ایتھیسٹ بیٹھا تھا لیکن او مائی گاڈ کر رہا تھا۔ بخاری اور مسلم دونوں میں، یہ صحیح مسلم صحیح بخاری میں وہ ریلیٹ کرتے ہیں اس اوتھینٹک کلیکشن میں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری چائلڈ از بورن ان دا اسٹیٹ آف فطرہ، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ اسٹیٹ آف فطرہ پہ پیدا ہوتا ہے۔ دین ہز پیرنٹس میک ہم انٹو اے جو، اے کرسچن اور اے میجین۔ اس کے پیرنٹس جو ہیں پھر اس کو، یعنی وہ اگر ڈس بلیونگ فیملی میں بھی پیدا ہوا، اس کے اندر یہ فطرہ ہے، یہ اس کی فطرت کے اندر ہے، لیکن اس کے پیرنٹس پھر اس کو یا جو بنا دیتے ہیں، کرسچن بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اب آتا ہے سوال کہ ہاؤ ڈڈ دس ایونٹ ٹیک پلیس؟ ہم تو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ ایونٹ ہوا کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے کیسے لوگوں سے یہ وعدہ لیا، کیسے یہ میثاق لیا؟ ہاؤ ڈڈ اللہ ٹیک دا آف اسپرنگز آف آدمز چلڈرن، جو کہ جب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے اور جب تک اینڈ آف ٹائم تک ہوں گے، اور کس طرح اللہ نے پوچھا الست بربکم، اور کس طرح انہوں نے جواب دیا، قالو انہوں نے کہا بلا شہیدنا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ ان کویسچنز کے آنسر جو ہے نا، ہماری جو ہیومن پرسیپشن ہے نا، وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے گی کہ اللہ کس طرح سے کام لیتا ہے، اللہ کس طرح کی، اللہ کے ایکشنز اللہ ہی سمجھتا ہے۔ بس ہمیں اتنا انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ ایک ڈیوائن ریمائنڈر ہے ہماری، الست بربکم ہمارے فطرے میں ہے، ہم کو صرف اتنا سمجھنا ہے، اس کی کوشش میں نہیں گھسنا ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ کیا ہوا۔ یہ ہوا ہمیں معلوم ہے، لیکن کیسے ہوا ہمیں نہیں معلوم۔ ہمیں اس سے اٹ میکس اس ریکگنائز دا ٹروتھ کہ اصل میں یہ ہے کہ ہم صرف اپنے اینسسٹرز کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ نہیں سکتے کہ بھئی میرے ماں باپ ایسے تھے تو ایسے، ہماری فطرت کے اندر جو ہے وہ صحیح توحید موجود ہے۔
آیت نمبر 173 او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون. یہ دیکھیں ہم کیا کہیں گے، یا ہم یہ کہیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں، ابھی سے ایکسکیوز بتا رہے ہیں، او تقولوا، اور یو سے، انما اشرک آباؤنا، only associated partner، شرکا، اشرکا یشرک اشراکن، یہ فارم 4 ہے، اشرکا یشرک اشراکن، تو only associated partners آباؤنا our forefathers من قبل before us، وکننا and we were ذریتاً we were descendants من بعدہم after them، ہمارے ماں باپ نے، ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا تو ہم بھی شرک کر رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد نے، جس نے کسی نے بدعتیں کی تو ہم بھی بدعت کر رہے ہیں، جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہم بھی کر رہے ہیں، بالکل، چاہے وہ اسلام کے نام پہ کریں، اور وہ پاکستانی کلچر ہو یا ہندو کلچر ہو یا انڈین کلچر ہو، یا ہم اب اردو میں ہے تو انگلش میں، سوری، or you say only associate partners with Allah our fathers before us and we were descendants after them، اردو میں ہے، یا یہ آپ کہیں کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں تھے تو ہم نے بھی کیا. پھر ایک کویشچن ہے، اللہ سے کویشچن پوچھا جا رہا ہے، افتہلکنا بما فعل المبطلون، افتہلکنا، سو ول یو ڈسٹروائے، یعنی ہلاک کرنا، ہا لام کا، اہلکا یہلکو اہلاکن فارم 4 ہے، سو ول یو ڈسٹروائے اس، ول یو ڈسٹروائے اس فار واٹ ڈڈ، بما فعل واٹ ڈڈ المبتلون، مبتلون یعنی جھوٹ بولنے والے، فالسیفائرز who make up lies، تو کیا آپ ہلاک کریں گے ہمیں اس کام پر جو کہ باطل پرستوں نے کیا؟ تو اس کی تفسیر دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بتائے کہ آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز اس وقت نہیں ہوگی. آپ یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں یہ ایکسکیوز بنا لوں گا کہ میرے فور فادرز نے کیا اور ہم تو صرف ان کے آف سپرنگ ہیں، یہ کووننٹ جو تھا، یہ بٹوین دا ہیومن، انسانی نیچر، انسانی فطرت کی، یہ کس کے ساتھ تھی؟ اپنے کریٹر کے ساتھ تھی، اپنے خالق کے ساتھ تھی. اور یہ کس میں ہے؟ صرف ہر انسان میں نہیں، بلکہ آپ غور سے سنیں، اٹ از اسٹیبلشڈ ان ایوری سنگل لیونگ سیل، ایوری سنگل لیونگ سیل فرام دا مومنٹ اٹ کمس انٹو ایگزسٹنس. ہر ایک سیل میں ہے، ایک سیل میں، جو زندہ سیل جو گرو کرتی ہے، ملٹیپلائی کرتی ہے. ہمارے اندر کتنے سیلز ہیں، اور جو باہر گرو کر رہے ہیں، جو ادھر ہیں، جو ادھر ہیں، جو ہر ایک کے اندر، یہ سب ہر سیل میں، لیونگ سیل کے اندر یہ فطرہ موجود ہے. اور یہ کب سے موجود ہے آپ کو پتہ ہے؟ اٹ از بیفور دا میسنجرس کیم، اٹ از بیفور دا میسیجز کیم ٹو اس. ایوری سیل ٹیسٹیفائز واٹ، کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، الستُ بربکم، اور شہدنا، اس بات کو دل میں بٹھا لیں. سو نو ون کین آرگیو کہ وہ اناویئر تھا، اس کو کسی نے ایکسپلین نہیں کیا، اسی لیے ہم مسلمان نہیں ہو سکے، اس لیے ہم دین پہ نہیں چل سکے، اور سب کو، اور جو میسنجرز تھے انہوں نے بھی یہی میسج دیے. لیکن کوئی بھی، دیر از نو ویلڈیٹی ان دی آرگیومنٹ جو یہ کہتا ہے کہ میں ڈس بلیونگ فیملی میں پیدا ہوا، اسی لیے مجھے توحید معلوم ہے. ٹھیک ہے، ان کے لیے مشکل ہے کیونکہ ان کے ماں باپ نے ان کو جو کچھ سکھایا اس سے وہ کرپٹ ہو گیا ان کا. لیکن کتنے لوگ آپ دیکھیں اب مسلمان ہو رہے ہیں، تو وہ یہ نہیں کہہ سکتے ہم وی ہیڈ ٹو فالو واٹ مائی فور فادرز ور ڈوئنگ. اب تو یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. تو وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کیا ہمیں ہلاک کر دیں گے آپ اس کی وجہ سے کہ جو ہمارے فور فادرز نے کیا؟ دیکھیں یہ اللہ پہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں سب کے حالات، میرے آپ کے، ڈس بلیورز کے، کہ کس طرح وہ پیدا ہوئے ہیں، کس طرح ان کی پروان چڑھائی گئی ہے، کس طرح ماں باپ تھے، کس طرح وہ انفلوئنس ہوئے، کیا انہوں نے کوشش کی، نہیں کوشش کی. آیت نمبر 174 وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، پہلے تتقون تھا، اب یرجعون کا آ رہا ہے. وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دس، یا لائک دیٹ، جو آپ کو اچھا لگے. نفصل فصل ایسا آیا، فصل یفصل تفصیل فارم 2 ہے. اینڈ لائک دس، مفصل کا مطلب یہ ہے کلیئرلی ایکسپلین، یعنی ایکسپلین ان ڈیٹیل، تفصیل سے بیان کرنا. وَكَذَلِكَ اینڈ لائک دس we explain, we clearly explain, we explain in detail al-ayat, the ayat, وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, so that they may return. رَجَعَ يَرْجِعُ رُجُوعٌ, they may return. را جیم عین. اور اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں آیات کو تفصیل کے ساتھ تاکہ وہ رجوع کریں، تاکہ وہ لوٹ جائیں. اب کویشچن یہ ہوتا ہے کہ ریٹرن ٹو واٹ، کس چیز پہ وہ ریٹرن ہو، کس چیز پہ لوٹیں. ان دیٹ یا ٹو دیٹ وچ اللہ ہیز انسٹلڈ ان دیئر انیٹ نیچر، جو ہماری فطرت میں، اگر ہم بھٹک بھی گئے تو ہمیں اسی جگہ پہ واپس آنا ہے.
اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ہم نے پلیج کیا تھا، جو ہم نے میثاق تھا، جو کامننٹ تھا، اس کے تحت ہم واپس اپنی توحید پہ لوٹ کے آئے۔ اللہ تعالیٰ کو ہیومن نیچر کیسے نہیں معلوم؟ اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کریٹ کیا ہے۔ ہم ایک چھوٹی سی چیز بناتے ہیں، اتنی سی چیز ہمارے لوگ سائنٹسٹ بناتے ہیں، ہمارے بچے کچھ بناتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں پورا ایکسپلین کر دیتے ہیں۔ چھوٹی سی بچی، چھوٹے سے بچے، جس کو بھی پوچھے وہ کہتے ہیں میں نے اس طرح بنا، اس طرح بنا، اور یہ اس طرح چل رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوری مخلوق کو جب بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز بنائی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو کیا معلوم نہیں ہے کہ ہیومن نیچر کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہمارا نیچر جو ہے وہ ایسے ہے کہ ہم بھٹکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں جب ہمارے اوپر پریشر آتا ہے، جب شیطان ہمارے سر پہ سوار ہو جاتا ہے، شیطانی قوتیں ہم پہ حملہ کرتی ہیں، چاہے وہ جن میں سے ہوں چاہے وہ انسانوں میں سے ہوں، ہماری ویکنسز کو وہ ایکسپلائٹ کرتی ہیں، وہ مینیپولیٹ کرتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ سب معلوم ہے کہ ہم اگر دور جائیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے، اگر ہم اس توحید سے دور ہو جائیں گے تو ہم بھٹک جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کی رحمت ہے، اللہ کا کرم ہے، کہتے ہیں نا رحم و کرم اللہ کا ہی ہے بس، وہ ہمیں اکاؤنٹیبل ہولڈ نہیں کرے گا صرف اس کووننٹ کے بیسس پہ۔ کووننٹ تو ہے، لیکن کووننٹ کب تھا؟ ہماری روحوں سے تھا، جب ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے۔ تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، میں اس کی بیسس پہ آپ کو نہیں پکڑوں گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے اسی لیے میں نے میسنجرز بھیجے، میسنجرز کے ساتھ ہم نے وہی بھیجی، اور وہ میرے سائنس جو ہے ان کو کلیئرلی آپ کو بتایا، تفصیل کے ساتھ بتایا، تاکہ آپ کا جو نیچر ہے، ہیومن نیچر ہے، انسانی فطرت ہے، وہ پریشر کی وجہ سے دب نہ جائے، پریشر کی وجہ سے بھٹک نہ جائے۔ اس کے علاوہ میسنجرز، میسج، سب کچھ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز دی ہے، عقل، اشرف المخلوقات، یہ جو انٹلیکٹ ہے، یہ ہم کو اس وجہ سے ہمیں ویکنسز اور ڈیزائر سے لڑنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس سے ڈیل کرنے کے لیے عقل ہے۔ اور جب ہم آپریٹ کرتے ہیں اپنے تمام فیکلٹیز کے ساتھ، جب ہم اپنی پرسیپشن کلیئر لگتے ہیں، جب ہم اپنی انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر لگتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کیا ہمارے سولز کے اندر، ہمارے انٹلیکٹ کے اندر، تو پھر اللہ کی جو ریالٹی ہے، اللہ کی جو توحید ہے، وہ اتنا کلیئر ہو جاتا ہے ہمیں، ہمارے مائنڈز میں، ہمارے ہارٹس میں، ہماری روحوں میں، کہ وہ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوطی سے پکڑنے میں ہیلپ کرتی ہیں۔ تو وی ہیو ٹو یوز ایوری تھنگ، آل آر انٹلیکٹ، ہم دیکھ کیا رہے ہیں، ہم سن کیا رہے ہیں، ہم ہمیں نظر کیا آ رہا ہے، سب کچھ چیزیں، اور پھر ہمارے برین، ہمارا ہارٹ، سب کچھ، ہمارے سول، ہر چیز اسی ریالٹی پہ بیسڈ ہے۔ نیکسٹ آیت ہے 175، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ بہت ڈراؤنی چیز ہے، آپ دیکھیں، وَاتْلُ اینڈ ریسائٹ، آپ ان کو حال سنائیے، آپ ان کے سامنے تلاوت، وَاتْلُ کہاں سے نکلا ہے؟ جیسے ہم تلاوت کہتے ہیں، تلاوت کریں، ریسائٹ کریں، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، فعل الامر ہے، تا لام واو، تلا یتلو تلاوتن، جو ہم تلاوت کرتے ہیں، یعنی ریسائٹ کریں ان کے اوپر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جا رہا ہے ان کے اوپر ریسائٹ کریں، کیا چیز؟ علیہم، اپون دیم، یا ٹو دیم، نبأ، the news، الذی، of the one whom آتیناہ آیاتنا، we gave him our signs، یعنی ان جن کو ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جن کو میں نے اپنے سائنس دیے تھے، اپنی آیات ان کو، اس کو دی تھی، اور اردو میں ہے، اور انہیں حال سناؤ اس شخص کا جسے ہم نے اپنی آیات دی تھی۔ فَانْسَلَخَ، یہ لفظ بہت امپورٹنٹ ہے، سین لام خا، پہلے آپ نے نہیں پڑھا ہے، سلخا، اس کا یہ جو فارم ہے، یہ فارم 8 ہے، انسلخ ینسلخ انسلاخ، انسلخ ینسلخ انسلاخ، اس کا مطلب کہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لینا، ادھر سے نکل جانا۔ اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ ہم نے اس کو نشانیاں دی، ہم نے اس آدمی کو اپنی آیات دی، اور پھر کیا ہوا؟ فَانْسَلَخَ، but he detached منہا from them، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، فَأَتْبَعَهُ، so followed him الشیطان، the شیطان نے اس کو فالو کیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، and he became from یا of those who go astray، those who deviate۔ غاوین آپ کو پتہ ہے نا، those who deviate، ڈیویٹ کہتے ہیں، ڈیویٹ ہوتا ہے، ڈیویٹ نہیں ہوتا ہے، سوری۔ تو پھر وہ نکل گیا اس میں سے، فنسلخ، وہ نکل گیا اس میں سے، تو شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، اور وہ ہو گیا گمراہوں میں سے، یعنی ڈیویٹڈ لوگوں میں سے ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ ریسائٹ کرو ان کے اوپر وہ قصہ، ان کو بتاؤ کہ یہ ڈیویشن جو ہے کس طرح ہوتا ہے، یہ کس طرح ہو جاتا ہے جب ایک بندہ، ہماری جو ہیومن نیچر ہے، جب وہ اپنے کووننٹ سے کو ابینڈن کر دیتا ہے، فن سلخہ، جب اس سے دور ہٹ جاتا ہے، اس سے اپنے آپ کو ڈیٹیچ کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنی ریویلیشنز جس کو بھیجتے ہیں، اس کے بعد بھی
یہ اگزامپل ایک ایسے بندے کا ہے جس کو اللہ نے ریولیشنز دیے تھے، اور کلین پلین ڈائریکٹ، ایزی ٹو گراسپ. اس کے پاس ہی ہیڈ دا نالج آف دا بک آف اللہ. اسی لیے وہ ایک، اس کے لیے جو ہے، اس کے لیے ایک مطلب یہ کیا ہے، جب اس کے پاس بک کی نالج ہے، جب اس کے پاس تورا کی نالج ہے، تو وہ کیا ہے؟ وہ تورا کا اسکالر ہے. ہی بیکیم اے گریٹ اینڈ پرومیننٹ اسکالر. وہ بہت مشہور ایک عالم بن گیا، رہبائی ہوگا جو بھی ہوگا وہ بن گیا، لیکن اس نے اللہ کی ریولیشنز کو کیا کیا؟ ڈسکارڈ کر دیا. فن سلخا. اس نے نائدر اپنا کووننٹ کو فلفل کیا، اپنے میثاق کو پورا کیا، نور اس کو جو ریولیشنز آئے تھے، کلیئر گائیڈنس کے آئے تھے، اس کو بھی چھوڑ دیا. ہی ابینڈنڈ اٹ، فانسلخ. ہی ڈکلائنڈ them. ہی ڈیٹیچڈ himself. شیطان نے اس کو فالو کیا. فَأَتْبَعَهُ الشیطان. شیطان نے اس کو فالو کیا، اس کا پاور گین کیا، اس کو کنٹرول کر لیا، اور اس کو گناہ کرنے پر انٹائز کر دیا. یعنی اس کو ایسا کر دیا کہ وہ گناہ کی طرف مائل ہو گیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ اللہ نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، اور پھر اس کے بعد وہ نہ وہ سیکیورٹی انجوائے کر سکا، نہ وہ پیس انجوائے کر سکا. کس میں سے بن گیا؟ لوئسٹ آف دا لو میں سے بن گیا. ہی بیکیم ون آف دا مس گائیڈڈ ونس آفٹر ہی واز اے گائیڈڈ ون. اور ہی آلسو گائیڈڈ ادرس. ایسے تھا کہ خود وہ اگر ریبائی تھا یا اسکالر تھا، خود بھی اس کو نالج تھی، دوسروں کو بھی دے رہا تھا، لیکن وہ مس گائیڈڈ ہو گیا. تو آیا نمبر 176 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَوْ شِئْنَا رَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. وَلَوْ شِئْنَا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and if we willed. شاء یشاء مشیئتن، یعنی اللہ کی مرضی، اللہ کا ول. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and if we willed، اگر اللہ چاہتا، اللہ کہہ رہے ہیں لرفعناہ بہا. we could have، پہلے surely بھی ہے، لا بھی ہے، surely بھی ہے، لا رفعناہ. we could have elevated him، we could have raised him بہا with it. ود اٹ کیا؟ ود دا سائنس. سائنس اس کو ملے ہوئے ہیں، نالج اس کو ملی ہوئی ہے، سب کچھ اسے معلوم ہے. اللہ تعالیٰ کیا کر سکتے ہیں؟ جو نالج والے لوگ ہوتے ہیں ان کا درجہ کم، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جو علماء ہیں جن کا نالج ہے زیادہ ہے، جو صحیح معنوں میں عالم ہے، جن کو صحیح علم ہے، جو پریکٹس کرتے ہیں، جو دوسروں کو سکھاتے ہیں، ان کا جو درجہ ہے وہ جن کے پاس نالج نہیں ہے ان سے کہیں زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے تو شورلی ہم اس کے سٹیٹس کو ریز کر دیتے. شورلی وی کوڈ ہیو ایلیویٹڈ اور ریزڈ ہم ود اٹ، یعنی ود دا سائنس. لیکن اللہ تعالیٰ کا وَلَكِنَّهُ، بٹ ہی، اخلدا. اخلدا کا کیا مطلب ہے؟ خا لام دال، اخلدا یخلد اخلاد. اخلدا یخلد اخلاد فارم 4 ہے، یعنی کہ ہی انکلائنڈ ٹو الی الارض، ٹو دی ارتھ. وہ جھک گیا زمین کی طرف. وَاتَّبَعُوا هَوَاهُ and he followed. وَاتَّبَعَ and he followed هَوَاهُ his desire. اردو میں ہے اور اگر ہم چاہتے تو ہم بلند کر دیتے اس کو ان آیات کے ذریعے، ان آیات کے ذریعے جو ان کو دی گئی تھی، لیکن وہ زمین کی طرف جھک گیا اور پیروی کی اپنی خواہشات کی، اپنے ڈیزائر کی. ہواہو، اپنے ڈیزائرز کی، اپنی خواہشات کی. فَمَثَلُهُ، اب یہ جو اگزامپل ہے فَمَثَلُهُ، سو his example is كَمَثَلِ الْكَلْبِ، like the example of the dog. اب دیکھیں قلب اور قلب میں کتنا کم ڈفرنس ہے. ہم لوگ جب پڑھتے ہیں قرآن ہم کو سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے کہ اگر ہم قلب کہیں گے تو وہ کتا ہے، اور اگر ہم قلب کہیں گے تو وہ ہارٹ ہے. بہت سوچ سمجھ کے کاف اور قاف کے ڈفرنس کو پڑھے. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، so his example is like the example of the dog. إِن تَحْمِلْ، if you chase him. حَ مِيم لا، حَمَلَ يَحْمِلُ حِمْلٌ. if you chase him، اگر آپ اس کو ہانکو، علیہ، اگر آپ اس کو چیز کریں، تحمل علیہ، یو چیز اپون ہم، یو چیز ہم. یلحس، یلحس کا کیا مطلب ہے؟ لام ہا سا روٹ لیٹرز ہیں. لہسا یلحسو لہسن، لہسا یلحسو لہسن. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پینٹ کرتا ہے، وہ جیسے کتا نہیں کرتا ہے، ڈرول کرتا ہے زبان باہر نکال کے لول کرتے ہوئے، اس طرح پینٹ کرتا ہے.
تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ. So his example is like the example of the dog. إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَث. If you chase him, he pants. أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث. Or you leave him, even then he pants. تترک کس سے آیا ہے؟ ترکا یا ترکو ترکن، چھوڑ دینا، اگر ابینڈن کرو. تو اس کی مثال کتے کی سی ہو گئی. اگر آپ اسے ہانکیں تو وہ ہانپتا ہے، ہانکیں تو ہانپتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ اسے چھوڑ دیں تب بھی وہ ہانپتا ہے، یعنی زبان باہر نکال کر ہانپنا جیسے کتا کرتا ہے، ہم سب کو معلوم ہے مجھے کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی کرتی ہوں. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا. کس کی اگزامپل ہے؟ دس از دی ذالک مثل القوم، دس از دی ایگزامپل آف دا پیپل الذین دوز ہو کذبوا بآیاتنا who denied our signs, who rejected our signs. یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، انکار کیا. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سو ریلیٹ. قصہ، قاف صاد صاد، قصہ یقص قصص، یہ آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں. سو ریلیٹ القصص the stories لعلہم یتفکرون so that they may reflect, so that they may take heed. یہ بھی اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان کو سناؤ یہ قصہ. تفکرہ یا تفکرو تفکرون، یہ کون سا فارم ہے؟ فارم 5 تفکرہ. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم یہ قصے، ہم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کہتے ہیں، تو آپ یہ قصے بیان کریں تاکہ وہ غور کریں، تاکہ وہ نصیحت لیں، تاکہ وہ فکر کریں، تاکہ وہ اپنی غفلت کو دور کریں. اس کی دیکھ لیتے ہیں کہ تفسیر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا دل چاہتا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر یہ میرا ول ہوتا تو میں اس کو زبردستی انیبل کرتا، اس کو زبردستی اس کو فورس کرتا کہ وہ ایکٹ کرے میرے احکامات پہ. تو اس طرح کیا تھا، ان کے دنیا میں بھی سٹیٹس بڑھ جاتے اور آخرت میں بھی. اور پھر کیا ہوتا کہ وہ اپنے انیمیز سے پروٹیکٹ ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نہیں، بٹ ہی انکلائن ٹو دی ارتھ اخلد الی الارض. یعنی کہ اس نے وہ کیا جس نے اس کو ڈیوائن ہیلپ سے بھی روک لیا. اس نے اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اپنے ڈیزائرز کو فالو کیا، اور وہ زمین پہ جھک گیا، زمین سے کلنگ کر گیا، زمین کو پکڑ لی بیسڈ آن ہز ڈیزائرز، اور اپنے ورلڈلی خواہشات کے لیے، ورلڈلی ایمز کے لیے، ورلڈلی بینیفٹ کے لیے. اور اس نے سٹاپ کر دیا کیا چیز؟ اپنے رب کی فرما بداری کو. اس سٹوری کے بہت سارے نریشنز ہیں. اب ان نریشنز میں ہم نہیں گھسیں گے کسی بھی ڈیٹیل میں. ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے متعلق کیا کہتے ہیں جنہوں نے اللہ کی سائنس سے ایکسیپٹ کو پڑھ کے، دیکھ کے، جان کے پھر بھی ریجیکٹ کر دیا. یہ کیسے لوگ ہیں؟ فَمَثَلَهُ، ان کی اگزامپل ایسے ہی جیسے ایک کتے کی ہے. یعنی کہ اس کی زبان ہر وقت باہر ہی نکلی رہتی ہے. کس چیز سے؟ ہرس سے، ہوس سے، ڈیزائرز کی وجہ سے، ان آل سچویشنز. یعنی ایک ڈاگ جو ہے، آپ دیکھیں اس کو، کتے کو ڈرول کرتا ہے، پینٹ کرتا ہے، اور اپنے زبان کو اندر رکھتا ہی نہیں جب تک کہ اس دن ہم نے کتا دیکھا، ہم کسی جگہ پہ گئے تھے آفس میں، ڈاکٹر کا آفس تھا، اور ایک بندہ کتا لے کے تھا. آپ یقین کر، میں حیران ہو گئی، اتنے آرام سے وہ کتا نا بالکل ایسے چپ چاپ بیٹھا تھا. میرے ہسبینڈ نے کہا کہ دیکھیں کس طرح آرام سے بیٹھا ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ کتا ہے. اتنا بڑا ہیوج کتا تھا، وہ انٹر ہوا تو ہم ڈر گئے. لیکن دیکھیں وہ تھا. کتے اچھے بھی ہوتے ہیں، برے بھی ہوتے ہیں کتے جو، لیکن نارمل جو کتے کی اگزامپل ہے، ہم کہتے ہیں یہ تو بالکل کتا ہے. جب بولتے ہیں نا لوگ یہ تو کتے کی طرح ہے، یہ وہی چیز ہے کہ وہ ڈرول کرے، پینٹ کرے، جس طرح اس کو کس چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے، یا کھانا ملے یا اس کی لسٹ پوری ہو جائے. انسان بھی یہی کرتا ہے، کہتے ہیں مجھے کھانا دے دو اور میری لسٹ اور میری مین ڈیزائرز پوری کر دو. وہ ہمیشہ ورلڈلی گین کی تلاش میں، انسان جو ہے ورلڈلی گین کی تلاش میں ہوتا ہے، اور کتنے بھی گینز آ جائیں، کتنا بھی اس کو مل جائے، کبھی بھی سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا. یہ اس کتے کی طرح ہے. تو وہ انسان کتے کی طرح ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ اس کی مثال ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ ہمارے سائنس کو ڈینائی کرتے ہیں. دے ڈو ناٹ سبمٹ، وہ سبمٹ نہیں کرتے، رادر وہ ڈس بلیو کرتے ہیں، وہ ریجیکٹ کرتے ہیں. کیوں کہ وہ اپنی صرف ہوا، اپنے ڈیزائرز کو فالو کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ بتائیں ان کو یہ باتیں تاکہ وہ یتفکرون، یہ ہمارے لیے تاکہ ہم یتفکرون کریں، تاکہ ہم ریفلیکٹ کریں، ہم غور و فکر کریں، ہم اس سے کچھ نصیحت پکڑیں. تو ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو پینٹنگ ہے یہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی ہے. یہ جو ہرس ہے، یہ جو ہرس ہے اور جو ہوس ہے، یہ انسان کی ختم نہیں ہوتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی حدیث ہے، اس کو ایک وادی، اگر وادی اور ویلی کو مکس کر دیا، ایک اگر وادی اس کو گولڈ کی مل جائے گی تو وہ ایک اور مانگے گا، دوسری ملے گی تو تیسری مانگے گا.
ہماری ہوس نہیں ختم ہوتی، ہماری ہرس ختم نہیں ہوتی ہے. تو ہم یہ سے دیکھتے ہیں کہ یہ کنٹینیوس ڈیزائرنگ ہوتی ہے آف دا ورلڈلی پلیزرز، جو کہ کبھی بھی سیٹسفائڈ نہیں ہوتی ہے. اور یہ پلیزرز جو ہیں یہ ایسی چھوٹی چھوٹی ٹریویلٹیز ہیں آف دس ورلڈ. اور اس کی وجہ سے ہم اپنی اللہ کی نالج جو ہے، جو ہمارے پاس ریولیشنز ہیں، جو ہمارے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، قرآن کی باتیں، اس کو ہم ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. اسی لیے اللہ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے اس کو ترک کر دیا. اور جب بھی آپ کسی کو ایڈوائس کریں گے ایسی چیز کے لیے، آپ دیکھیں کہ وہ سن بھی لیں گے لیکن پھر بھی وہ دنیا کی چھوٹی چھوٹی پلیجرز کے پیچھے بھاگتے رہیں گے. اور ایسی ایگزامپلس ہم اپنے آپ میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے ارد گرد سب میں دیکھتے ہیں، اور ہر نیشن میں، ہر کمیونٹیز میں دیکھتے رہتے ہیں. آیا نمبر 177، ساء مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا وانفسهم کانوا یظلمون. بہت سمپل ہے، ساء یعنی ایول ہے، ساء یسوء سوء، ساء یسوء سوء، روٹ لیٹرز ہیں سین واو الف. یعنی ساء یعنی ایول ہے، بہت بری مثال ہے، مثلا بہت بری. ایول از دی ایگزامپل، القوم ان لوگوں کی، آف دوز پیپل. ایول از دی ایگزامپل آف دا پیپل الذین کذبوا بآیاتنا، those who denied our signs, those who denied our signs وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ, and themselves they used to do wrong, they used to do injustice، اپنے اوپر ظلم کر رہے تھے. بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پہ، اپنی نفسوں پر ظلم کیا. اس کی دیکھ لیتے ہیں تفسیر کیا ہے. یعنی کہ کتنی خراب یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ایک تو ڈس بلیف کرتے ہیں، اللہ کی ریولیشنز کو ڈینائی کرتے ہیں، مانتے ہی نہیں ہیں، اور اوپر سے ہر قسم کا گناہ کر کے اپنے اوپر ظلم بھی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ ریفرنس اب دیکھیں کسی ایک اسپیسیفک انڈیویجول کی بھی ہو سکتی ہے، ایک خاص انسان کی بھی ہو سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ریولیشنز دی اور اس نے ریجیکٹ کر دیا. اور پھر اللہ نے بتایا کہ میں نے آپ کو بتایا نا بہت ساری سٹوریز ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، ہمیں بتایا کہ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا. ایک تو وہ کتے کی طرح ہو گیا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے اوپر بھی ظلم کیا، تیسری بات یہ ہے کہ وہ خود پہ بھی ظلم کر رہا تھا اور دوسروں کے ساتھ بھی کر رہا تھا. اس میں لکھا نہیں ہے لیکن جب خود پہ ظلم کرتا ہے، اپنی فیملی پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے، اپنی آخرت پہ بھی ظلم کر رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ سٹوری ہم کو کیوں بتا رہے ہیں؟ ایز اے وارننگ، کہ اس کی تو سٹوری گزر گئی لیکن یہ ہمارے لیے وارننگ ہے. اور یہ ایک جنیرک کیس بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کے ساتھ نہیں کیا ہو ایسا، لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہمیں اگزامپل دے رہے ہیں. اٹ از این ایگزامپل آف اے پرسن. ہم نہیں کبھی کبھی کہتے ہیں ایسا ایک بندہ ہو سکتا ہے یا ہے، بٹ ہمارے پاس کوئی نام نہیں ہوتا، ایک اسپیسیفک انسان ذہن میں نہیں ہوتا ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ریولیشنز دی اور انہوں نے ریجیکٹ کر دی. ہو ایور اٹ از، اٹس ناٹ امپورٹنٹ، جو بھی تھا اس کو بھول جائیں. فوکس کیا کرنا ہے؟ سگنیفیکنس آف دا اسٹوری. اس میں سے لیسن ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ یہ جو ڈسکرپشن ہے جس بندے کی یا جن بندوں کی، اور یہ جو کنڈیشنز ہیں کہ وہ اللہ کے ریولیشنز کو ڈینائی کر رہے ہیں، آفٹر دے ہیو ریکگنائزڈ دیم وہ ڈیویٹ ہو گئے. یہ فریکوینٹلی انکاؤنٹرڈ سچویشن ہے ہماری ہیومن لائف میں. اور ہم بہت سارے ایسے لوگوں کے اکراس آئیں گے. میں صرف ریبائز اور پریسٹ کی بات نہیں کر رہی ہوں، ہمارے اپنے کئی ایسے اسکالرس ہوں گے جنہوں نے ایجوکیشن لی ہے. میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی ہوں، جنہوں نے ایجوکیشن لی ہے. ہمارے پاس بہت اچھے اچھے اسکالرس ہیں ماشاء اللہ. وی آر سو لکی اینڈ وی آر ان کیلیفورنیا، وی ہیو دا بیسٹ آف اسکالرس. لیکن ایسے بھی اسکالرس ہیں جنہوں نے ایجوکیشن، ریلیجس ایجوکیشن ریسیو کی ہے، اور انہوں نے اس کے اوپر اس کو جو عمل کرنا ہوتا ہے اس پہ اپنے بیکس کو ٹرن کر دیا. جو گائیڈنس قرآن سے ملتی ہے اس پہ عمل نہیں کیا. وہ اپنی نالج کو کیا کرتے ہیں؟ ٹویسٹ کر دیتے ہیں، اس کی میننگ کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں. قرآن کو تو نہیں بدل سکتے، حدیث کو تو نہیں بدل سکتے، اس کی میننگز کو ٹویسٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہ ان لوگوں کو سرو کر سکے، دوسرے لوگوں کے انٹرسٹ کو سرو کر سکے جو کہ یا تو پاور میں ہے. اور جب ان کو وہ سرو کریں گے، کہیں نوکری چاہیے، کہیں کچھ چاہیے، کسی سے کچھ فیور چاہیے، اور اس طرح وہ اپنی ورلڈلی انٹرسٹ کو بھی سرو کر رہے ہوتے ہیں. کانسیکوینٹلی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. ہینس جو ایگزامپل ان دا قرآن ہے، اٹ از ناٹ لمیٹڈ ٹو ون سنگل کیس. It occurs everywhere. It occurs in every society, in every generation. تو ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ناٹ اونلی وی شوڈ گین دا کریکٹ نالج آف اسلام، لیکن ہمیں اس پہ ایکٹ بھی کرنا ہے. بار بار میں یہ کہتی ہوں اس کو نالج بھی، کیونکہ بار بار آ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نالج نالج نالج، اور اللہ تعالیٰ کہ ایکشن ایکشن ایکشن، کہ ہم نے نالج بھی گین کرنا ہے، ہم نے ایکشن بھی کرنا ہے. اور اگر ہم یہ کریں گے، اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اگر میں چاہتا تو اس کے درجات کو بلند کر دیتا. اگر ہم نالج سیکھیں گے، ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے، ہم اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے اسٹیٹس کو ریز کر دے گا. اور پھر کیا کرے گا؟ ہمیں شیطان سے پروٹیکٹ بھی کرے گا.
اور ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اگر ہم نالج پہ ایکٹ نہیں کریں گے تو ہم کہاں پہنچیں گے، وی ول گو ٹو دا لوئسٹ آف دا لوئسٹ، اور شیطان کو ہمارے اوپر کنٹرول آ جائے گا، شیطان ہم پہ حاوی ہو جائے گا۔ تو اسی لیے ہمیں اپنے ومز اور ڈیزائرز کو فالو نہیں کرنا ہے۔ ہم ہر چیز میں جو ہماری رسمیں ہیں، یہ ہے، شادی ہے، موت ہے، جو کچھ بھی ہے، ہم لوگ اس میں صرف اپنے ومز کو، اپنے ڈیزائرز کو، اپنے کلچر کو، ہمارا کلچر از ناٹ دا ہندو کلچر، ہمارا کلچر از ناٹ دا پاکستانی کلچر، ہمارا کلچر شوڈ بی دا اسلامک کلچر، چاہے ہم انڈیا میں رہیں، چاہے ہم پاکستان میں رہیں، چاہے ہم کہیں بھی دنیا میں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے کہ ہم ایسی چیزوں پہ اپنے آپ کو آکیوپائی نہیں کریں، اپنے آپ کو اتنا انوالو نہیں کر لیں جو کہ صرف ہمارے ویمز اور ڈیزائرز کے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمیں ابینڈن کر دے گا، یہ ڈر ہے ہمیں۔ 178 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من یہد اللہ فہو المہتدی ومن یضلل فاولئک هم الخاسرون۔ یہ سینٹنس آپ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں، من یہد اللہ فہو المہتدی، whoever guides Allah، یعنی whoever Allah guides then he is the guided، فہو المہتدی he is the guided one، جسے ہدایت دے اللہ وہی ہدایت یافتہ ہے، وہی ہدایت پر ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ وَمَن يُضْلِلْ and whoever he lets go astray، اللہ تعالیٰ خود سے اسٹرے میں نہیں بھیجتا، اللہ تعالیٰ لیٹس گو اسٹرے، then those فَأُولَئِكَ then those هُمُ الْخَاسِرُونَ، they are the ultimate losers۔ اور جسے وہ چھوڑ دے گمراہ ہونے کے لیے تو وہی خسارہ پانے والے ہیں، وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایکسپلین کرتے ہیں کہ صرف اللہ ہی ہے جو کنٹرول کر سکتا ہے گائیڈنس پر اور مس گائیڈنس پر، وہی کرتا ہے۔ جس کو اللہ گائیڈ کرے وہ اچھے کام کرے گا، وہ خود بخود گائیڈنس پہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اس کو مس گائیڈنس سے بچا کے رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیزیں بتائے گا جو وہ نہیں جانتا تھا، اور وہی ٹرولی گائیڈڈ ونس ہے، مہتدی یعنی فلی گائیڈڈ ونس ہے۔ اور ایسے لوگ کون ہیں؟ جو اللہ کی گائیڈنس کو پریفر کرتے ہیں، جو اللہ کی گائیڈنس کو سیکھ کرتے ہیں، جو تلاش کرتے ہیں، لیکن جو خود فورسیک کر دیتا ہے اللہ کی گائیڈنس کو، جو اللہ کے ریولیشنز کو، اللہ تعالیٰ اس کو جانے دیتا ہے، بھٹکنے دیتا ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کی توفیق نہیں دیتا ہے کہ وہ اچھے کام کرے۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ بالکل کلیئر لوزرز ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بھی لوز کرتے ہیں، اپنی فیملیز کو بھی، جس طرح پہلے آپ کو کہا، اور آن دا ڈے آف ریزریکشن الٹیمیٹ لاس میں ہوتے ہیں، اور یہ سب سے بڑا لاس ہے۔ آن دا ڈے آف ریزریکشن آپ لاس میں ہو۔ سورہ حج کی ایک میں مثال دیتی ہوں آپ کو، سورہ نمبر 22 آیہ نمبر 11، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ قلب کچھ میرا مسنگ ہے اس میں، علی وجہی خسر الدنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین۔ میں نے یہ کاپی کیا ہے لیکن مجھے لگتا ہے اس میں کچھ مسنگ ہے، پھر بھی اردو میں بتا دیتی ہوں۔ اور لوگوں میں سے وہ ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے لیکن وہ ایک حرف پہ ہوتا ہے، یعنی بارڈر لائن پہ ہوتا ہے۔ جب اس کو کوئی اچھی چیز آتی ہے، کوئی اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے، لیکن اس کو کوئی ٹرائل افلکٹ کرتا ہے تو وہ ٹرن اوے کر جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں ان لوگوں میں سے نہ بنائے کہ جو کہ اس ورلڈ میں کوئی بھی لاس ہو تو ہم اللہ کی عبادت سے دور ہو جائیں، اللہ سے کی کنیکشن ہماری ٹوٹ جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ ایسے لوگ وہ ہیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ وقت گزارنے والے، ٹائم سرورز، جو کہ وقت پہ ابن الوقت، ہاں ابن الوقت اس کو کہتے ہیں، جو کہ باؤنڈری لائن پہ کھڑے ہوتے ہیں بٹوین اسلام اینڈ کفر۔ جب ان کو نظر آتا ہے کہ اسلام جیت رہا ہے وہ اسلام کی طرف ہو جاتے ہیں، جب ان کو لگتا ہے کفر جیت رہا ہے وہ کفر کی طرف ہو جاتے ہیں۔ یعنی ان کا کیریکٹر ہی اتنا ویک ہوتا ہے کہ وہ ویور کرتے رہتے ہیں بٹوین کفر اینڈ اسلام، اسی لیے وہ خود اپنی ڈیزائرز کے سلیوز بن جاتے ہیں، اپنے سلیوز بن جاتے ہیں۔ وہ اسلام کیوں ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ اس میں ان کو کوئی انٹرسٹ نظر آ رہی ہے، اور وہ اس لیے اس کی سب چیزیں پھر فلفل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو لگتا ہے بڑا اچھا ہے، ایزی ہے، کمفرٹیبل ہے۔ لیکن اگر ان کو کوئی بھی اسلام میں سیکریفائس کی ضرورت پڑ جاتی ہے، یا کوئی افلکشن آ جاتا ہے، کوئی ہارڈ شپ آ جاتی ہے، کہ کوئی لاس ہو جاتا ہے اللہ کے راستے میں، تو وہ پھر اپنا، یا جس طرح وہ چاہتے ہیں اس طرح، اب ہم دعا مانگتے ہیں، ہر دعا پوری نہیں ہوتی، کچھ دعائیں جس طرح ہم چاہتے ہیں اس طرح پوری ہوتی ہے، اور کچھ اس طرح پوری ہوتی ہیں کہ جس طرح اللہ چاہے، اور کچھ دعائیں رہ جاتی ہیں جو کہ آخرت میں پوری ہوں گی۔ میں ایک دفعہ پڑھ رہی تھی کہ اس میں یہ تھا، میں نے بتایا بھی اپنی دعا کی کلاس میں، کہ آخرت میں ہمیں کاش کہ ہماری کوئی بھی دعا نہ پوری ہوتی، اور ہم آخرت میں جو ہے ہمیں ساری دعائیں پوری تھیں، لیکن نہیں، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اس دنیا میں بھی ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ سنے، اس طرح سے سنے جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بہتری ہو۔
تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، جو لوگ ایسے حرف پہ بیٹھے ہوتے ہیں وہ اللہ کی خدائی پر بھی شک کرنے لگ جاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میسنجر ہونے پہ بھی شک کر لگ جاتے ہیں، ہر چیز میں وہ بس شک کرنے اسکیپٹیکل ہو جاتے ہیں، اور وہ جو بھی پاور ہو، جو بھی ہو، کوئی بھی ان کو بینیفٹ مل رہا ہو، ان کا باس ہے، ان کا کوئی بھی ہے، اس کے آگے جھکنا شروع ہو جاتے ہیں، تو وہ دنیا اور آخرہ میں خسارے میں ہوں گے۔ 179، وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ اولئک هم الغافلون۔ بہت اسکیری آیت ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا، ذَرَأْنَا یعنی پروڈیوس کرنا، کریٹ کرنا، ذرا زال را الف، ذرا یز یز، ذرا یزرعو، اور زرعن، ذرا یزرعو زرعن، زال سے ہے۔ And certainly وَلَقَدْ ذَرَأْنَا we have produced, we have created لِجَهَنَّمَ for hellfire كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ many of the jinns and the humans۔ اب ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی کیا ہمیں، اللہ نہ کرے، جہنم کے لیے، اور بے شک پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس، اور بے شک پیدا کیے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن اور انس۔ لہم، they have، قلوب، they have hearts، لا یفقہون بہا، not they understand with them۔ آپ کو پتہ نا یفقہون فقہ سے نکلا ہے، فا قاف ہا، فقیہ، فقیہ یفقہ فقہ، فقیہ یفقہ فقہ یعنی سمجھنا، انڈرسٹینڈ کرنا۔ لہم قلوب، they have hearts لا یفقہون بہا not they understand with it، ولہم اعین لا یبصرونہا and they have eyes not they see with it۔ بہت سمپل ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ and they have ears لا يسمعون بها and not they hear with them۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہیں جن سے وہ سنتے نہیں ہیں۔ اولئک دوز آر کل انعام لائک کیٹل، کس کی طرح؟ لائک کیٹل، چوپائے کی طرح ہے۔ بل ہم اضل، اضل یعنی اس سے بھی زیادہ گئے گزرے، اس سے بھی زیادہ اسٹرے، اس سے بھی زیادہ مس گائیڈ، اسم تفضیل ہے نا، اضل یعنی دلال سے عدل۔ تو اولئک دوز آر لائک کیٹل بل ہم عدل، رادر دے آر مور اسٹرے، مور مس گائیڈڈ۔ اولئک ہم الغافلون، دے آر دا ونس ہو آر ہیڈلیس، وہی چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، یہی لوگ غافل ہیں۔ اس کا دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ جب ہم کیئرفلی اسٹڈی کریں گے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو اور جنوں کو جہنم کے لیے بنایا۔ اب کوشچن یہ ہوتا ہے کہ اگر جہنم کے لیے اللہ نے خود بنایا ہے تو پھر ہم سے کیوں گلا کر رہے ہیں؟ پھر ہم کیوں یہ کریں، ہم کیوں وہ کریں؟ یہ تو ہمارا قصور ہی نہیں ہے۔ تو اگر ہم اسٹڈی کریں قرآن کے ٹیکسٹ کو کیئرفلی اور حدیثوں کے ٹیکسٹ کو، تو اس میں مینشن ہوتا ہے کہ گائیڈنس اور مس گائیڈنس کیا چیز ہے، ہدایت اور گمراہی کیا چیز ہے، اور اس طرح ہم انڈرسٹینڈ کریں گے تو کانسیپٹ آف پری ڈیسٹینیشن، یا جس کو قدر کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں قدر میں ہماری تھا، ہماری قسمت میں یہ تھا کہ ہم ہماری قسمت میں یہ تھا کہ ہم چوری کریں، ہماری قسمت میں یہ تھا کہ قتل کریں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کو ایگزیکٹلی پتا تھا کہ ہم کیا کریں گے، لانگ بیفور وی کیم انٹو ایگزسٹنس۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات سمجھائی ہے قدر کی، کہ اس کو سمجھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ کل کیا ہونے والے، 1 منٹ کے بعد کیا ہونے والے، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ اللہ کو معلوم ہے کہ کل تک میں زندہ ہوں نہیں ہوں، آج میں گناہ کروں گی نہیں کروں گی، کل میں کروں گی نہیں کروں گی، کب تک میں۔ تو اللہ کے لیے پورا ایک میپ کی طرح، ایک سیدھا ایک ون شیٹ کے اوپر اللہ نے ہی قدر بنائی ہے۔ لیکن قدر کی چیزیں جو ہم ہر چیز اللہ پہ ڈال دیتے ہیں نا، کہ پھر ہم نے یہ کیا، اللہ کیا ہمیں کہتا ہے چوری کرو، اللہ کیا ہمیں کہتا ہے قتل کرو، اللہ کیا ہمیں کہتا ہے گناہ کرو؟ نہیں، یہ سب کہنے کی باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارا رزق مقرر کیا، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ہے، کس دن پیدا ہوں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کہاں فوت ہوئیں گے، کب فوت ہوئیں گے، یہ اللہ نے کیا، اور آخر میں جا کے ہمارا اینڈ کیا ہوگا وہ اللہ کو معلوم ہے، بیسڈ آن آور ایکشنز۔ تو اللہ تعالیٰ کو لانگ بیفور وی کیم انٹو ایگزسٹنس یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ کے رکھا ہے، ایک بک ہے۔ 50,000 years before he created the skies and the earth۔ مطلب انسان تو بہت بعد میں پیدا ہوا ہے نا، اسکائز اور ارتھ جب پیدا ہوئی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ لکھوا دیا تھا، قلم سے لکھوا دیا تھا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنے سارے لوگ جو ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ تعالیٰ ایکسپلین کر رہے ہیں، کیا ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کتنے لوگ جو ہیں دنیا میں وہ بھٹک کیوں جاتے ہیں، وہ کیوں ابلیس کو فالو کرتے ہیں، کیوں شیطانوں کو فالو کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے جو ہارٹس ہیں، جن کے جو دل ہیں، دل تو ہیں
لیکن ایسے دل نہیں ہے جس کو وہ یوز کریں انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، فقہ کرنے کے لیے، میننگ کہ ان کی کوئی انڈرسٹینڈنگ نالج کی، کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ ان کی جو نالج کی ہے نا وہ ان کو نہیں پہنچتی، ان کے دلوں تک نہیں پہنچتی ہے، سوائے اس کے کہ ان کے اگینسٹ پروف کر دیتی کہ اس نے نالج لیا اور اس پہ عمل نہیں کیا۔ ان کی آنکھیں ہیں جس سے وہ بینیفٹ نہیں کرتے ہیں، ان کے کان ہیں جس کو وہ سن نہیں، مطلب آنکھیں دیکھ رہی ہیں، ہر چیز کو دیکھ رہی ہیں، لیکن وہ بینیفٹ نہیں کریں، دے مس آؤٹ آن اینی بینیفٹ دیٹ دیئر آئیز میں برنگ ٹو دیم۔ اور ان کی آنکھیں ایسے، کان ایسے ہیں جن سے وہ سن رہے ہیں لیکن ان کے دلوں تک نہیں پہنچ رہی ہے وہ بات، وہ اپنی فیکلٹیز کو، اپنی سینسز کو یوز نہیں کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہیں جیسے ہم کہتے ہیں سم بکم عمیون فہم لا یرجعون فہم لا یعقلون، سم بکم عمیون، وہ وہ گونگے بھی ہیں، وہ بہرے بھی ہیں، بہرے بھی ہیں اور گونگے بھی ہیں اور اندھے بھی ہیں، کس طرح سے سب کچھ ہے ان کے پاس، لیکن وہ لوٹنا نہیں چاہتے، وہ فہم لا یعقلون، وہ عقل نہیں استعمال کرتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو انسان تو چوپائے سے بھی، ایسے لوگ چوپائے سے بھی بدتر ہیں، اینیمل سے بھی بدتر ہیں، کیونکہ ان کے پاس نہ کوئی انٹلیکٹ، جو اینیملز ہوتے ہیں جہاں ان کے پاس نہ اتنی انٹلیکٹ ہے نہ اتنی، ان کے پاس تو عقل نہیں ہے نا جیسی ہمارے پاس ہے، لیکن پھر بھی جانور ہوتے ہوئے بھی وہ ٹروتھ کو، نہ وہ قرآن سمجھ سکتے ہیں، نہ قرآن کو پڑھ سکتے ہیں، نہ گائیڈنس ریسیو، نہ ان کے اوپر ریویلیشن آئی ہے، نہ ان کے پاس کوئی میسنجر تھا، لیکن ایسے لوگ جو ہیں جو کہ اس دنیا کو، ٹرانزینٹ ورلڈ کو اگر پریسیڈنس دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانور جو ہے وہ پھر بھی رسپونڈ کرتا ہے، کس کو رسپونڈ کرتا ہے؟ اس کا جو چرواہا ہوتا ہے، اس کا جو شیپرڈ ہوتا ہے، اس کو آواز دیتا ہے، سیٹی بجاتا ہے، ہاں کر کے آواز دیتا ہے، وہ آ جاتے ہیں، ایون دو نہ وہ انسان کی جانور، نہ وہ جانور انسان کی لینگویج سمجھتے ہیں، اور نہ وہ شیپرڈ جو ہے وہ جانوروں کی لینگویج، لیکن وہ اپنے شیپرڈ کو فالو کرتے ہیں، پیچھے پیچھے پوری جو ریوڑ ہوتی ہے وہ ساتھ ساتھ چلتی ہے نا، ان کے کچھ ایسے انسٹنکٹس ہوتے ہیں جن سے ان کو پتہ چلتا ہے، وہ سونگ لیتے ہیں، کچھ کر لیتے ہیں، ان کو لگتا ہے یہاں ہارم ہے اور یہاں گڈ ہے، اور جب میرا شیپرڈ مجھے بلا رہا ہے تو یہ میری اچھائی کے لیے بلا رہا ہے، یہ مجھے گھر لے جائے گا، مجھے کھانا کھلائے گا۔ تو ایون وہ کیٹل، وہ چوپائے جو ہم انسانوں سے بہتر ہیں، جو کہ ہیڈ لیس ہوتے ہیں، میرے اور آپ سے نہیں، اللہ کا شکر ہے ہم لوگ غافل نہیں ہیں، ہم اللہ کا کلام پڑھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہیڈ لیس ہے، جو ان اویئر ہیں، جو وہ اپنی بینیفیشل تھنگس کو بھی نہیں پہچانتے ہیں، وہ اللہ کے فیتھ سے بھی ہیڈ لیس ہیں، اللہ کی فرمانبرداری سے بھی ہیڈ لیس ہیں، اللہ کو یاد کرنے سے بھی غافل ہیں۔ وہ کس لیے پیدا ہوئے تھے؟ انسان نے ہمیں کس لیے بنایا؟ بار بار آپ دیکھیں اللہ نے کس لیے بنایا، ٹو سرو ہم، ٹو ورشپ ہم، لیکن وہ کتنے لوگ ہیں جو اللہ پہ ڈس بلیو کرتے ہیں، یا شرک کر رہے ہوتے ہیں، یا شرک کر رہے ہوتے ہیں، یا وہ کافر ہوتے ہیں، تو ان کے جو ہارٹس ہیں، ان کی جو سب چیزیں جو ہیں، وہ اللہ کی ڈیوٹیز کو نہیں پرفارم کر رہے ہوتے، کیونکہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ انہی چیزوں کو، آنکھ کان ناک کو اپوزٹ چیز کے لیے یوز کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں؟ اگین وہی سیکھتے ہیں کہ گیننگ نالج جو ہے اٹس ناٹ انف فار آر پروٹیکشن، ہمیں سمجھنا ہے، ہماری ایسے دل ہونا چاہیے، ایسے کان ہونے چاہیے، ایسی آنکھیں ہونی چاہیے، ایسا دماغ ہونا چاہیے، ایسی روح ہونے چاہیے کہ ہم، یہ جو قرآن جو ہے یہ ایک ایسی نالج نہیں ہے جو تھیوریٹیکل نالج ہے، بس اس کو پڑھ لو، ناول پڑھ لیا ختم ہو گیا، اب نیکسٹ ناول لائبریری سے لے آؤ اس کو پڑھ لو، یہ ہمیں ایک موٹو پریونٹ کرتا ہے، انکریجمنٹ دیتا ہے امپلیمنٹیشن کے لیے ایوری ڈے لائف میں۔ یہ تھیوری نہیں ہے، یہ پریکٹیکل ہے، یاد رکھیں، قرآن جو ہے اٹ پریزنٹس اے لیونگ فیتھ، ہمارے لیے ایک زندگی کا ایک طریقہ ہمیں بتاتا ہے، کس طرح ہمارے ہارٹس کو اور ہمارے مائنڈس کو کس طرح ایک ہائر سٹینڈرڈ پہ لے کے جانا ہے، اور جب یہ ہمارے ہارٹس میں اسٹیبلش ہو جاتا ہے تو پھر ہم پریکٹس کرنے کے لیے موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کا جو ول ہے، اللہ کی جو مشیت ہے، وہ آل ہیومن بینگز پہ اپلائی کرتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ہی ذرا، میں نے ہی کریٹ کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سب کو ایکول ایبلٹی دی ہوتی ہے پیدائش کے وقت، انلیس کہ کوئی پہلے سے ہی ڈیفارمڈ ہے، پہلے سے ہی ڈسیبلڈ ہے، پہلے سے ہی اس کو کوئی میجر ہینڈی کیپ ہے، ٹو فالو گائیڈنس اور ٹو گو ایسٹرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو ہم ابھی میثاق کے بارے میں پڑھ رہے تھے آج، وہ توحید کا ہمارے اندر ڈال دیا فطرت میں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے میسنجرز بھیجے، ہمارے سامنے قرآن ہے، ہمارے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ڈٹرمن کیا کہ طریقہ کیا ہوگا کسی کی گائیڈنس اور مس گائیڈنس کا، whoever chooses not to use their intellect، یا وہ اپنی سائٹ کو، ہیئرنگ کو، اپنے ہارٹ کو یوز نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے،
اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو گائیڈنس کو سیکھ کرے، جو ہدایت کو تلاش کرے اور مس گائیڈنس کو نہ تلاش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ اپنے دلوں سے بھی سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی کوشش کریں، اپنے کانوں سے سننے کی کوشش کریں، کس چیز کو؟ اللہ کے میسج کو۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہ انڈرسٹینڈ کرے اللہ کے لاز کو، اور اپنی لائف میں ہم امپلیمنٹ کریں۔ آخری آیت ہے آج کے لیے، آیت نمبر 180، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى and belong to Allah the most beautiful names، the most beautiful اسماء الحسنہ۔ فَادْعُوهُ بِهَا فعل الامر ہے، فَادْعُوهُ تو پکارو، so call him بِهَا with them، ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ لیکن ہم ایک چیز کرنے لگتے ہیں، ہم اللہ کا نام لے لیتے ہیں، یہ بات بھی اچھا ہوا مجھے یاد آ گیا، میں نے لکھا نہیں تھا ریمائنڈر کے لیے، لیکن یاد آ گیا کہ جب ہم کہتے ہیں نا بس اللہ کے اس نام کو اتنی دفعہ پڑھو، اگر آپ کو یہ حدیث میں ملتی ہے، اوتھینٹک حدیث میں، آپ مجھ سے شیئر کریں تو میں بھی وہ کروں گی۔ لیکن آپ کو اگر اوتھینٹک حدیث میں یہ چیز نہیں ملتی ہے کہ بس ایک اللہ کا نام لو اور پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ اور آگے کچھ بھی نہیں ہے، اس لائک ہمارے ٹیچر نے ہمیں سکھایا تھا کہ آپ کہہ رہے ہو ممی 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 یا بابا بابا بابا، آپ کہتے جا رہے ہو اور وہ کہتے کیا بات ہے، اور آپ کچھ کہہ ہی نہیں رہے ہو۔ تو اللہ کو جب ہم پکار رہے ہیں تو صرف اللہ کے نام سے پکارنا نہیں، اس پکارنے کے ساتھ ایک سینٹینس ہونا چاہیے، جیسے ہم سبحان اللہ کہتے ہیں، اٹس اے کمپلیٹ سینٹینس۔ سبحان اللہ means Allah is perfect. Alhamdulillah, all thanks and praises to Allah. Allahu Akbar, Allah is the greatest. ہم صرف اللہ 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 نہیں کرتے ہیں، اور یا اللہ کے کسی بھی نام کو لے کے نہیں کرتے ہیں اتنی دفعہ۔ کوئی کہتا ہے یا نورو یا نورو یا نورو، یا رحمانو یا رحیم یا رحم، یہ چیزیں نہیں، حدیث میں نہیں ہے۔ اگر آپ کو میں اگر غلطی پاؤں، میں آپ کو کلیئرلی کہہ رہی ہوں، اگر مجھے یہ حدیث نہیں ملی اور آپ کو یہ اوتھینٹک حدیث ملتی ہے، اوتھینٹک ہونی چاہیے، آپ پلیز مجھ سے شیئر کریں، اس گروپ پہ شیئر کریں، میں اپنے آپ کو چینج کر دوں گی۔ لیکن اگر آپ کو نہیں ملتی ہے تو پھر آپ یقین کریں کہ ہمارے ٹیچر نے یہی بتایا تھا، جسٹ ٹیکنگ دا نیمز آف اللہ از ناٹ دا رائٹ تھنگ، اٹ ہیز ٹو بی اے فل سینٹینس۔ سو اللہ کو تمام جو نام ہیں اللہ کو بلونگ کرتے ہیں، اور کال ہم بائی دوز نیمز، لیکن پکارو کس طرح پکارو کہ اس کے ساتھ کچھ ایڈ کرو۔ یا اللہ آپ شافعی ہیں، یا اللہ آپ مجھے شفا دیں، یا اللہ آپ جو کچھ بھی آپ نے کہنا ہے، جو بھی دعا کرنی، یا اللہ آپ وہاب ہیں، آپ ہمیں اولاد دیں، یا اللہ آپ ہمیں یہ چیز دیں، یا اللہ جو کچھ بھی، ہر چیز کا وہاب کے ساتھ شاف جو بھی آپ نام لیں۔ یا اللہ آپ العلیم ہیں، یا اللہ آپ جانتے ہیں میرے اوپر کیا گزری، میرے حالات کو ٹھیک کر دیں۔ تو اللہ ہی کے لیے سب سے اچھے نام ہے، اسے پکارو ان ناموں کے ساتھ۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ذرا آپ نے ابھی بھی پڑھا تھا، پہلے بھی پڑھا تھا، وَذَرَا یَذَرُ وَزْرٌ، وَذَرَا زال سے واو زال را، وَذَرَا، اور اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں وَذَرُوا اور چھوڑ دو، اور یہ کیا ہے؟ فعل الامر ہے، وَذَرَا یَذَرُ وَزْرٌ یعنی چھوڑ دو، اینڈ لیو الَّذِينَ دوز who یلحدون who deviate فی اسمائہ in his names concerning his names۔ تو یہ بھی آئی تھنک یہ پہلے ورڈ نہیں آیا، یلحدون، لام ہا دال، الحدا یلحد الحادن، الحدا یلحد الحادن یعنی وہ ڈیویٹ کرتے ہیں، فی اسمائہ کنسرننگ ہز نیمز یا اباؤٹ ہز نیمز، سیجزون ما کانوا یعملون، دے ول بی ریکمپینسڈ فار واٹ دے ہیو بین ڈوئنگ۔ اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو اس کے ناموں کو کجی کرتے ہیں، میں کجی کرتے ہیں، ان کو دیا جائے گا بدلہ جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے لیے ہی تمام بیوٹیفل نیمز ہیں۔ اٹ شوز اس دا گریٹنس آف اللہ، دا میجسٹی آف اللہ، دا گلوری آف اللہ، دی ایٹریبیوٹس آف اللہ۔ اللہ کے نام اور اللہ کے صفات موسٹ بیوٹیفل ہیں اور صرف اسی کو بلونگ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا جو ایک ایک نام ہے، اٹ از انڈیکیٹو آف این ایٹریبیوٹ، اللہ کی جو ذات میں جو صفات ہیں وہ اس کو بتا رہے ہیں کہ وہ ان کی بیوٹی، ان کی پرفیکشن، ان کی گریٹنس کو بتا رہے ہیں۔ اور یہ تمام نام جو ہیں یہ پوائنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو ایٹریبیوٹس ہیں اللہ کے، یہ موسٹ کمپلیٹ ہیں، موسٹ کمپریہنسو ہیں۔ صرف علیم ہونا نہیں، العلیم ہے، اور وہ انکلوڈ کرتے ہیں تمام شیڈز آف اٹس میننگس۔ فار ایگزامپل جیسے العلیم ہے، اس کا مطلب ہے ہی ہیز آل انکمپسنگ نالج آف ایوری تھنگ۔ اللہ کو ہر چیز، آپ کو پتہ ہے نا، ایک پتا بھی جو گرتا ہے، اب ہمارے سامنے جب پتے اڑ رہے ہوتے ہیں اور گر رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ پورا یہ گندا ہو گیا، یہاں کا اتنے پتے گر گئے، ان کو صاف کرنا ہوگا۔ اللہ کو اس ایک ایک پتے کا بھی معلوم ہے، اللہ نوز کہ یہ پتا گرا ہے، اللہ نوز کہ یہ زمین میں چیز گھسی ہے، یہ زمین سے نکلی ہے،
میرے دل میں کیا، آپ کے دل میں کیا، اللہ نوز ایوری تھنگ. وہ العلیم ہے. He has full knowledge of everything, which means کہ ایک ایٹم برابر، ایک ذرہ برابر بھی نہ دنیا میں نہ آسمانوں میں کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے نالج سے اسکیپ کر سکے. سملرلی القدیر، میں دو نامیں خالی بتا رہا ہوں. القدیر، جیسے القدیر کا مطلب آل پاورفل ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا جو پاور ہے، اللہ کی جو قوت ہے، کوئی چیز بھی اللہ کی قوت سے باہر نہیں ہے. جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہونے دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب چاہے اس کو روک سکتا ہے، جب چاہے اس کو پلٹ سکتا ہے، جب چاہے ہمارے دلوں کی چیز حالات کو چینج کر سکتا ہے، ہمارے حالات کو چینج کر سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ ایک اور اس کے اسپیکٹ، ایک اور پہلو ہے اللہ کے ان نامز کی بیوٹی میں، کہ اللہ تعالیٰ کو صرف انہی ناموں سے پکارا جا سکتا ہے جو نام ہم نے دیکھے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں ان ناموں سے پکارو. آپ کو اللہ کے نام معلوم ہے، ان نام فدعوہ بہا، اللہ تعالیٰ کو پکارو انہی ناموں سے. اس کا مطلب جو بھی ہم اذکار کرتے ہیں، جو بھی ہم عبادات کرتے ہیں، جو بھی ہم دعائیں کرتے ہیں، اس میں ہمیں اس ایٹیکیٹ کا خیال رکھنا ہے. جو اللہ کے ناموں میں انکلوڈڈ نہیں ہے اس کو ہم نیو نیمز ایڈ نہیں کر سکتے بیسڈ آن آور ومز اینڈ ڈیزائرز. اسی طرح نئے اذکار بھی ہم نہیں کر سکتے جو کہ نئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک سننا میں نہیں ہے. دیکھیں، جب ہمیں کوئی کہتا ہے نا کہ یہ دعا پڑھو، آپ یقین کریں جو بھی کہتا ہے یہ دعا پڑھو، میں اسے یقین کریں ہمیشہ میں آپ کو بولتی ہوں کہ میں پوچھتی ہوں کیا یہ حدیث میں، اوتھینٹک حدیث میں اگر ہے تو میں کروں گی، اور اگر نہیں ہے تو میں نہیں کروں گی. چاہے اس سے آپ کو کتنا بھی فائدہ پہنچا ہو، میں وہ نہیں کروں گی. کیونکہ آپ کو فائدہ پہنچا ہوگا تو اللہ نے پہنچانا ہوگا، اللہ نے پہنچا دیا. ضروری نہیں ہے کہ اس ذکر سے آپ کو فائدہ پہنچا ہو. آپ کے دل میں یہ بات ہے کہ مجھے اس سے فائدہ پہنچا جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا، میں اس کو نہیں بلیو کر سکتی. میرا یہ عقیدہ ہے، میرے اعمال میں یہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے تو وہ کرو. ہمیں اگر چھوٹی سی چیز بھی ہے تو ہم اللہ سے مانگیں، اور اللہ کا نام لے کے بھی مانگے ان اے مینر جو کہ which is appropriate, which is the etiquettes are correct, and جو کہ اللہ کی گلوری، اللہ کی میجسٹی کو بفٹ کرتا ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو ڈیویٹ کرتے ہیں اللہ کے ناموں سے، یعنی ان سے دور رہو، اپنے آپ کو ان سے دور رکھو، جو کہ ڈس ریسپیکٹفل ہیں، جو کہ اللہ کے ناموں کو بدل دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کو ریکمپینس کیا جائے گا، ان کو بدلہ دیا جائے گا، ان کو پنش کیا جائے گا. کس لیے؟ کیا پنش؟ کیونکہ اللہ کے ناموں کو مس یوز کر رہے ہیں، اللہ کے ناموں کو اس طرح پکارے ہیں جو اللہ کے ناموں کے لیے بھی فٹنگ نہیں ہے. جو مشرکین تھے انہوں نے کیا کیا تھا، مشرکین عرب، انہوں نے اللہ کے ناموں کو بالکل چینج کر دیا تھا. انہوں نے اللہ کا نام جو ہے، انہوں نے اپنے ون آف دا آئیڈلس تھے، اس کا نام آپ کو پتا ہے نا، لات، اللات، وہ اللہ سے چینج کر کے اللات کر دیا، نعوذ باللہ. اسی طرح عزا، ہم کہتے ہیں نا لات و عزا، قرآن میں پڑھتے ہیں نا، انہوں نے ٹوسٹ کیا اللہ کے نام کو، العزیز کو، اللہ کو چینج کر کے اللات بنا دیا، العزیز کو چینج کر کے العزا بنا دیا. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کفار ہیں، مشرکین ہیں، اپنے فالس گاڈز کو یہی نام دے رہے ہیں، اس سے ملتے جلتے عجیب عجیب سے ڈسٹورٹ کر رہے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھی سی چیز آئی ہے نا اسلام کے متعلق، آپ دیکھیں جا کے کیا کیا ہوتا ہے. جب آپ فیس بک پہ بھی دیکھیں تو لوگ جو ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، وہ کیسے کیسے کامنٹس ڈالتے ہیں، استغفر اللہ، دیکھ کے دل جل جاتا ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے میسج کو ڈینائی کرتے ہیں، اللہ کے میننگز کو، اللہ کے نیم کے میننگز کو ڈسٹورٹ کرتے ہیں، اور ایسے میننگز ڈال دیتے ہیں جو کہ نہ اللہ نے کہا تھا نہ اللہ کے نبی نے کہا تھا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو انسانوں کو یا اپنے آئیڈلز کو وہ ایٹریبیوٹس دے رہے ہیں، وہ صفات دے رہے ہیں. کل ہی مجھے کسی فرینڈ نے فون پہ بتایا کہ کس طرح اس کی فرینڈ نے اس کو کیا کیا چیزیں بتائیں کہ اللہ کے پاس جانے کے لیے یہ کرو اور یہ کرو اور وہ کرو، اور فلاں کو جسٹ لائک میں بتا نہیں سکتی، پیری ہے، مریدی ہے، اور یہ لوگوں کو دینے کا جو چکر ہے یہ ہے. تو یہ بہت زیادہ ہے. تو ہم اس سے کیا سیکھ رہے ہیں؟ ہم اینڈ کر رہے ہیں یہاں پر کہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ اللہ کے جو موسٹ بیوٹیفل نیمز ہیں وہ صرف اللہ کو بلونگ کرتے ہیں، صرف اللہ کو الون، اور انہی ناموں سے ہم نے پکارنا ہے. ہم نے ڈسٹورٹ نہیں کرنا ہے، ہم نے ٹوسٹ نہیں کرنا ہے، اور ان ناموں سے پکار کے ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے، ہم ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا ہے. اللہ نے کہا کہ جو ڈسٹورٹ کرتے ہیں، اور ہمیں یہ بھی کہا ہے کہ جو لوگ ڈسٹورٹ کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، ان سے لڑو مت، ان سے بحث نہیں کرو، ان کو not to bother them. ان کو اللہ، ان کے جو سزا ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ ان کی پنشمنٹ کو خود ہی کریں گے جو ان کو کرنا ہوگا. اور یہ بہت سیریس وارننگ ہے. ایک حدیث میں اس سے میں اینڈ کروں گی کہ حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
قال للہ تسعۃ وتسعون اسماء من حفظها ودخل جنت، یعنی کہ اللہ ہیز 99 نیمز، تسع و تسعون 99 نیمز ہیں، whoever preserves them will enter paradise. یہ بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. اب الحمدللہ ہم نے اپنی کلاس میں کتنے سارے اللہ کے ناموں کے بارے میں پڑھا ہے. we learned about them, we learned how to reflect on them, we learned the meanings. ہم نے یہ دیکھا کتنی دفعہ قرآن میں اپیئر ہوئے ہیں، ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اس سے کیا سبق سیکھتے ہیں. آپ جب موقع ملے، جتنے بھی ابھی تک ہم نے نیمز کرے ہیں، آپ ان کو پڑھیں، ان کو سنیں اور ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی انڈرسٹینڈنگ دے، اتنی ہدایت دے کہ ہم اللہ کو اس کے پیارے ناموں سے پکاریں. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں ان ناموں کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کرنے کی توفیق دے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں اویئر بھی ہو جائے تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ اللہ کے نام کون سے صحیح نام ہیں اور کون سے ڈسٹورٹ ہوئے ہوئے نام ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمیں پروٹیکٹ کرے ڈیویٹر سے. اللہ تعالیٰ جو لوگ غافل ہیں، جو لوگ غاوین ہیں، جو لوگ بھٹک جاتے ہیں، ان سے ہمیں بچا کے رکھے. آمین. اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے حالات میں مسلمانوں کے لیے بہتری کر دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان شیطانوں سے محفوظ رکھے اور ان ظالموں سے محفوظ رکھے جن سے جو مسلمانوں کو تنگ کر رہے ہیں، جو مسلمانوں کی زندگیوں کو عذاب میں ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. کوسچنز پلیز، آج کے ہیں یا پچھلے ہیں یا اگلے ہیں، جو بھی ہیں پلیز کوسچنز پوچھیں. Sister Nasreen, I have a question. جی. Sorry. یہ سلفی لوگ جو ہے، I met some of them and they deny that, you cannot listen to کیا بولتے اپنے حدیث وغیرہ، صرف قرآن کو ماننا چاہیے. اللہ، یہ بہت غلط بات ہے. وہ سلفی نہیں ہو سکتے، وہ سلفی ہو ہی نہیں سکتے ہیں. یا تو کسی نے ان کو نام دے دیا سلفی کا، یا دین انڈرسٹینڈ واٹ از سلفی. سلفی کون ہوتے ہیں میں آپ کو بتاتی ہوں. سلف وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسٹرکٹلی، اللہ اور اللہ کے رسول کو اسٹرکٹلی فالو کرتے ہیں، وہ سلفی ہیں. سلف اور خلف یعنی کہ جو امیڈیٹلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے وہ، اور پھر خلف جو اس کے بعد ہے. سلف اور خلف کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹرکٹلی کہا ہے کہ آپ ان کو فالو کریں. ہاں، تو ہم لوگ، میں خود بھی اپنے آپ کو سلفی ہی کہوں گی. اگر میں اپنے آپ کو نہیں کہتی، میں کہتی میں مسلمان ہوں. لیکن اگر آپ پوچھیں گے کہ آپ کون سی پارٹی کو بلانگ کرتی، کون سے گروپ کو بلانگ کرتی، دین آئی ایم سپوز ٹو بی اے ہارڈ کور سلفی بیکاز آئی فالو اونلی دا قرآن اینڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ واٹ دا صحابہ اجماع کرام واٹ دے سیڈ. یہ سلفی کے بارے میں آپ کو کسی نے غلط کہا، کسی دن موقع ملے گا تو میں آپ کو سلف کے بارے میں پورا ایکسپلین کروں گی. اللہ. اور وہابی کیا؟ Wahhabi is nothing, it's not a religion, it's not a sect. یہ لوگوں نے اس لیے بنایا ہوا ہے کہ جب امام وہاب جب آئے تھے تو انہوں نے کہا یہ جو آپ لوگ قبروں پہ جاتے ہو، آپ لوگ یہ کرتے ہو، یہ کرتے ہو، یہ سب کچھ شرک ہے. جب انہوں نے یہ سب کہا تو اب جو قبر پہ جانے والے، جو ہماری میجورٹی آف مسلم درگاہوں پہ جاتی ہے، قبروں پہ جاتی ہے اور اس کے تھرو مانگتی ہے اور اس کے تھرو مانگتی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو مانگتی ہے سب کچھ، تو یہ جو سب لوگ کرتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں او یہ تو وہابی ہے. سو اف یو لک ایٹ می تو آپ یہی کہیں گے کہ یہ تو سلفی بھی ہے، وہابی بھی ہے. لیکن وہابی از ناٹ اے سیکٹ. وہابی جو ہے وہ ایک مجدد تھے. وہ آئے، انہوں نے جو غلط کام چل رہے تھے ان کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی. اس پہ بھی پوری بکس ہیں اگر آپ پڑھیں. لیکن لوگوں کو مت سنیں، آپ لوگوں کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں ہی نہیں جو آپ کو ایسی غلط باتیں کریں. جی. جزاک اللہ خیر. اور کوئی فرحت، آپ کی مائک کھلی ہوئی ہے، پلیز کچھ بات کر لیں. آپ کی آواز سننے کو ترس جاتے ہیں، بولیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زبی. نہیں، میرے پاس ابھی کوئی سوال تو نہیں ہے، ویسے ہی سوری، مجھے پتا ٹائم نہیں ملتا، اتنا بزی ہوتی ہوں. مائی ہسبینڈ ڈزنٹ فیل گڈ، تو اس وجہ سے سو ٹوڈے واز I just happened to. Inshallah I will join from now on. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. اور کوئی سوال ہے کسی کا؟ I don't have a salam. Assalamu alaikum. I want to say assalamu alaikum. جی فرحت، سوال نہیں ہے جی نہیں، آپ کو؟ صرف سب سلام کرنا چاہ رہے. میں آواز تو سن لیتی ہوں نا، مجھے اچھا لگتا ہے جب کسی کی آواز سن لیتی ہوں، آپ میں سے جس کی بھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زبیہ آپ ہیں؟ جی میں ہوں. میں معلوم ویسے تو مجھے تھوڑا بہت ہے، لیکن میں ڈیٹیل سے معلوم کرنا چاہ رہی تھی قدر کے بارے میں جو آپ بتا رہی ہیں. تو مجھے سمجھ تو آیا ہے کہ جو لکھا ہے وہ ہے، لیکن ہمارا جو اعمال ہیں اس سے ہمارے گناہ اور ثواب کا تعلق ہے، رائٹ؟ جی جی. ہماری پیدائش، ہماری موت لکھی بھی ہے، ہمارے رزق لکھا ہوا ہے، لیکن وی ہیو ٹو ورک ٹورڈز اٹ. گھر میں بیٹھ کے نہیں.
ہمیں وی ہیو ٹو ورک ٹوورڈ، جتنی کوشش کریں گے، اور پھر اللہ کے ہاتھ میں کہ کتنا ملے گا کتنا نہیں ملے گا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ کل ہم کیا کمائیں گے. آپ کی بزنس ہے، آپ نے کسی کے ساتھ ڈیل کر لی، ہو سکتا ہے وہ کل کینسل ہو جائے. تو یہ سب چیزیں ہیں. تو اسی طرح ہے، لیکن جو ہے ہماری جو آخرت کیا ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ کو معلوم ہے کہ میں اعمال کیا کروں گی اور آپ اعمال کیا کریں گے. وی کین ناٹ بلیم کہ بھائی یہ مجھ سے میں نے چوری کر لی یا میں نے قتل کر دیا، جو میں نارمل اگزامپلس دیتی ہوں، تو یہ بس میری قسمت میں تھا. تو پھر آپ کو پتہ ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا تھا. آئی تھنک ایک مجھے 100% یاد نہیں ہے، لیکن اس طرح ہوا تھا کہ ایک آدمی نے کچھ غلط کام کیا تھا، چوری کی تھی، تو ان کا ہاتھ کاٹنے والے تھے. تو انہوں نے کہا بھائی میری قسمت میں تھا کہ چوری کروں. تو کہتے ہیں اچھا تو تمہاری قسمت میں تھا کہ تمہارا ہاتھ کٹ جائے. بالکل اسی طرح ہے. تو کوئی اور سوال اگر نہیں ہے تو آئی ول اینڈ ہیئر. میرے لیے دعا کریں پلیز. جزاک اللہ. میری ابھی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے، بس میں اس ویڈیو کو کوشش کرتی ہوں کہ میں چڑھا دوں آج ہی گروپ پہ، اور اگر نہیں چڑھ سکا تو پھر رات کو آ کے چڑھاؤں گی. میرا ابھی ڈاکٹر کے ساتھ اپوائنٹمنٹ ہے. پلیز دعا کریں کہ صحیح ڈائگنوسس ہو جائے، صحیح علاج ہو جائے. انشاءاللہ انشاءاللہ. آمین. نیکسٹ ٹیوزڈے انشاءاللہ تعالیٰ. اوکے. اوکے، السلام علیکم، جزاک اللہ خیر. السلام ورحمۃ اللہ. خیر، السلام آپ علیکم نے بھی السلام کوئی علیکم. بات کی زہرا؟ آپ نے بھی کوئی بات نہیں کی، آپ کے بات کے انتظار میں تھے. آپ کی دعائیں کرتے جا رہے ہیں. جو دعائیں جس نے مجھے بولی ہیں سب کے لیے کر رہی ہوں. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام. السلام جزاک اللہ خیر. الحمد للہ. علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام آپ کی علیکم. کس چیز کی اپوائنٹمنٹ ہے؟ میری آج پہلے میری جب میں گئی تھی پین مینجمنٹ کے لیے، مجھے ڈاکٹر نے کہا پین مینجمنٹ پہ جاؤ، تو میں گئی تو اس نے کہا میں صرف اسپائن کا ڈاکٹر ہوں. تو اسپائن والے نے دیکھا، پھر اس نے کہا نہیں، میں نے کہا میرے اینکل کو دیکھا، نہیں آپ فٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں. پھر اس نے فٹ ڈاکٹر کا لگا، پھر فٹ کے پاس. یہ ہوتا ہے جی تو جی. یہ مجھے ہر دفعہ الگ جگہ پہ اورنج جانا پڑتا ہے، پھر ایکس رے ہوتا ہے، پھر ایم آر آئی ہوتا ہے. پھر میں نے کہا بھائی میری نیز، تو میں نے نیز کا مجھے یاد ہے ڈاکٹر حسن سید ہیں، ان کو میں نے 5 سال پہلے دکھایا تھا. مجھے ایک دم سے ان کے میرے ذہن میں وہ آ گئے، تو میں نے ان کو ٹیکسٹ کیا. میں نے کہا ڈاکٹر حسن اف یو ریمبر آئی کیم ٹو یو 5 years ago. میں اور امینہ گئے تھے. تو انہوں نے فوراً پہچان لیا. انہوں نے کہا وعلیکم السلام آنٹی، آئی ایم ان مدینہ رائٹ ناؤ. آپ یہ سوچیں، جواب دیکھیں، آئی ایم ان مدینہ. اسی وقت انسٹنٹلی جواب آیا. اور یہاں اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہے. تو مجھے کہتے ہیں کہ آئی ایم ان مدینہ رائٹ ناؤ اینڈ آئی ول میک دعا فار یو. وی آر حج سے پہلے، تو وی آر گوئنگ ٹو مکہ فار حج انشاء اللہ تعالیٰ. اینڈ آئی ول گیٹ بیک ٹو یو. آئی ول آسک مائی آفس ٹو گیٹ یو این ایکسپیڈائٹڈ اپوائنٹمنٹ اپون مائی ریٹرن. اب میرے لیے کیا تھا، میرے پاس 3 آرتھوپیڈکس کے نام تھے. میں نے ان کو فوراً چوز کیا اور میں اتنی خوش ہوئی. میں نے ان کا انتظار کیا اور 3 دن پہلے ان کے آفس سے فون آیا کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ فکس ہو گئی ہے، آپ ایکس رے لے آئیں اپنے ساتھ. پھر میں پرسوں ایکس ریز کے لیے گئے، ایکس ریز بھی آ گئے. اب آج انشاءاللہ مجھے جانا ہے بس چینوں میں. آمین. دعا کریں. انشاءاللہ اچھا چلیں ہوگا. انشاءاللہ. اللہ آپ نے کو خود سے شفا دے. کرا دیا، خود سے یا کرا دیا. شفا دے. میں I was recommended to go to other doctors، لیکن خود ہی فرحت کو معلوم ہے پورا قصہ. فرحت نے بھی جی. ہمیں بتایا تھا، جو ان کے بہت پرانے ڈاکٹر ہیں، 25 سال سے وہ آرتھوپیڈک سرجن ہے. آئی ٹرائی ٹو گیٹ این اپوائنٹمنٹ، لیکن مجھے انہوں نے کہا جولائی کی مڈل پہ ملے گا اپوائنٹمنٹ. جی. اینڈ آئی ول بی گوئنگ فار عمرہ انشاءاللہ. جولائی کی 12 کو میں جا رہی ہوں، تو اس سے پہلے مجھے چاہیے تھا. تو اللہ تعالیٰ نے خود بخود کرا دیا. چلیں، سبحانک الحمدللہ. اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. جزاک اللہ آمین. خیر. اللہ اللہ آپ کو صحت دے، کمپلیٹ شفا دے انشاءاللہ. آمین. جزاک آمین آمین. جزاک اللہ خیر. آمین. جزاک اللہ. جزاک اللہ.